करनी में, दिलों की धड़कनों में आती है बस एक सदा, अना सुन्नी मुस्लिम। नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ रोज़ पहले मोहम्मद रज़ा नाम के एक अहले ख़बीस से वसीले के मौजू पे मुनाज़रा हुआ। आप उसको भी समाअत फ़रमाएँगे और मेरी गुजारिश है कि पूरा मुकम्मल समाअत फ़रमाएँ। हाँ, ऑडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन क्योंकि ये मुनाज़रा था, हर एक बात पे, हर एक अल्फाज पे पकड़ करनी होती है ताकि इनके झूठ और दजल को एक्सपोज़ किया जा सके और ये झूठ और क़िज़्ब बयानी का सहारा लेकर राह फ़िरार ना इख्तियार करें। इसलिए कभी कभी ऑडियो लंबी हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा लंबी ऑडियो के लिए माज़रत, लेकिन आपसे गुजारिश करूँगा कि पूरी ऑडियो सुनें। बहरहाल आखिर में ये वहाबी कॉल कट करके चला गया और कुछ हवाले ऐसे थे जो रह गए, जो मैं नहीं दे पाया। तो मैं ऑडियो शुरू होने से पहले मैं वसीले के ताल्लुक़ से वो हवाले इनके घर से देता हूँ। तो सबसे पहला हवाला मेरा ये है कि इनके शेखुल इस्लाम, जिन्हें शेखुल इस्लाम कहते हैं, इब्न तैमिया लिखता है कि हम कहते हैं कि साइल जब अल्लाह ताला से कहता है कि मैं तुझसे फ़लाँ के वसीले और फ़लाँ फ़रिश्ते के वसीले और अंबिया व स्वालिहीन का वसीला से सवाल करता हूँ, या फ़लाँ शख्स की हुर्मत व वजाहत का वसीले से सवाल करता हूँ, तो उस शख्स की इस दुआ का तकाज़ा है कि अल्लाह ताला कि बारगाह में उन मुक़र्रबीन जिनका वसीला पेश किया गया है वजाहत व अज़मत हो, और ऐसी दुआ करना सही है। फ़तावा इब्न तैमिया जिल्द 1 सफ़ा नंबर 211। आगे इब्न तैमिया का जो शागिर्द है इब्न कसीर, वो लिखता है जब इब्न तैमिया मर गया तब एक जमात ने उसके गुस्ल का बचा हुआ पानी पिया, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिस बेरी से उसको गुस्ल दिया गया, इससे बकिया बेरी को एक जमात में आपस ने तकसीम कर लिया और जुओं की बाइस उसने अपनी गर्दन में जो पारे वाला धागा डाला था उसे एक शख्स को 150 दरहम में बेच दिया गया, और सर पर जो रुमाल था उसको 500 दरहम दिए गए। और आगे लिखता है कि लोग बहुत दिनों सुबह शाम उसकी कब्र पर आते रहे, इसके पास रात गुजारते और सुबह जाया करते। अलबिदाया व निहाया जिल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 159। तीसरा हवाला सुनिए। हज़रत अब्दुल रहमान बिन सईद बयान करते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का पाँव सुन हो गया, तो एक आदमी ने इनसे कहा कि जो आपको सबसे ज़्यादा लोगों में महबूब है उसे पुकारें। तो आपने पुकारा या मोहम्मद, या आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पर्दा होने के बाद का वाक़या है। अब इब्न तैमिया ने इस हदीस को क्या करना चाहिए था अगर किसी शख्स का पाँव सुन हो जाए के नाम से बाब के तहत नकल किया, और ये लिखता है कि जिस इंसान का पाँव सुन हो जाए उसको यही करना चाहिए। इमाम बुखारी अल-फ़ी अदबुल मुफ़रद सफ़ा नंबर 217 किताब नंबर 41 में ये मौजूद है। और उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदम अलैहिस्सलाम से ख़ता सरज़द हो गई, फिर इन्होंने अल्लाह से इस तरह दुआ की, ऐ अल्लाह, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से तुझसे दुआ मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दे। तो अल्लाह ताला ने पूछा, तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कैसे जाना? तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तूने मुझे बनाया था तब मैंने अपना सर ऊपर की तरफ उठाया तो देखा कि अर्श पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तब मैं समझ गया कि इनका मकाम बहुत आला है, वरना तुमने ना अपने नाम के साथ कभी ना लिखा होता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, मैंने तुम्हें बख्श दिया और वो तुम्हारी ही औलादों में से मेरी आखिरी रसूल होंगे, और मैंने उन्हीं के सदक़े तुम्हें पैदा फरमाया। दूसरी रिवायत में आता है कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान और ज़मीन को पैदा फरमाया तो अर्श के खम्भों पर, जन्नत के दरवाज़ों पर, दरख्तों की पत्तियों पर लिखा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं। ये दोनों रिवायतें सही हैं। हवाला फ़तावा इब्न तैमिया जिल्द 2 सफ़ा नंबर 150, तारीख़ इब्न कसीर में चैप्टर ऑफ स्टोरी ऑफ आदम के नाम से इन्होंने चैप्टर बनाया, उसमें मौजूद है। तबरानी में मौजम औसत जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 313-314 पे हदीस नंबर 6502 के तहत ये नकल है। अब
غیر مقلدین کے جو بانی ہیں نواب صدیق حسن صاحب، ان کو جب کوئی مشکل پیش آیا کرتی تو اس طرح مدد مانگتے تھے: اے میرے دین کے قبلہ مدد کر، اے کعبہ امام مدد کر، اے ابن قیم مدد کر، اے قاضی شوقانی مدد کر۔ ہدیۃ المہندی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 23، مطبوعہ شوقت الاسلام بنگلور میں سے چھپی ہے، صفحہ نمبر ہے 37 اور 47 اور 57۔ تو ابن قیم اور قاضی شوقانی نواب صاحب کے دور میں نواب صاحب سے دور بھی تھے اور فوت بھی ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی وہ مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ بہرحال اگلا حوالہ۔ اور دوسری جگہ نواب صدیق حسن نے اپنی کتاب نفذ الطیب صفحہ نمبر 63 میں امام قاضی شوقانی سے مدد مانگی ہے۔ بھائی آپ کے سامنے سب حوالے موجود ہیں، آپ اس کو دیکھیں۔ اور غیر مقلدین کے بہت بڑے مانے جانے والے علامہ ہے قاضی شوقانی، وہ لکھتے ہیں: میں کہتا ہوں کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرنے کا جواز پر امام ترمذی کی حدیث بہت بڑی دلیل ہے جو انہوں نے پیش کی، اور کہا کہ یہ حدیث حسن ہے، صحیح غریب ہے، اور امام نسائی، ابن ماجہ اور امام خزیمہ نے اپنی صحیح میں اسے لکھا ہے، اور امام حاکم نے فرمایا کہ بخاری کی شرط پر یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ تحفۃ الزکری صفحہ نمبر 37 اس کا صفحے کا نمبر ہے۔ تو یہ میرے پاس ابھی تمام اور بھی حوالے ہیں، لیکن اتنے ہی میں اس میں انشاءاللہ ڈالوں گا تاکہ آڈیو بہت زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ تو اب آپ آگے کی اس آڈیو کو سماعت فرمائیں اور پھر آپ دیکھیں کہ وہابی کی عقل کیا ہوتی ہے اور ایک ایک چیز ان سے اگلوانے میں کتنی محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے، اور اگر آپ آڈیو پوری نہیں سنیں گے تو پھر وہ چیزیں آپ کے ذہن میں بھی نہیں آ پائیں گی۔ اگر آپ کے سامنے کوئی اس طرح کا سوال رکھ دے تو آپ اس کا جواب بھی نہیں دے پائیں گے۔ اس لیے میں پھر سے کہہ رہا ہوں پوری آڈیو کو سماعت فرمائیں۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو، ہاں بھائی، محمد رضا صاحب بول رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ جی راحل خان بول رہے ہیں؟ جی ہاں، راحل خان بول رہا ہوں۔ جی تو جیسا کہ ہم لوگوں میں کل طے ہوا تھا کہ ہمارے آپ کے بیچ آج وسیلے پہ مناظرہ ہوگا، تو آپ ریڈی ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ رب العالمین۔ ایک منٹ رکیں۔ جی تو جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ جو ہمارے آپ کے بیچ بات ہوگی تو اس کو فیس بک لائیو پہ براڈ کاسٹ کرا جائے گا۔ تو اس ٹائم میں نے آپ کو کال لگا رکھی ہے، اور پہلے بتا دوں کہ وہ فیس بک پہ لائیو پہ لوگ سن رہے ہیں اس کو۔ جی بہتر ہے۔ جی تو وسیلے پہ انشاءاللہ ہم لوگ کی گفتگو ہوگی، جی اور اسی کے ساتھ ساتھ پہلے ہم لوگ یہ طے کر لیں کہ ہمارے اور آپ کے بیچ ادلہ شرعی کیا ہوں گے، ماخذ کیا ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے بیچ میں جو ادلہ شرعی ہوگی وہ سب سے پہلے ہوگی قرآن، اس کے بعد حدیث، پھر اجماع، پھر قیاس شرح۔ یہ ہمارے لیے ہمارا ماخذ ہوگا۔ اچھا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کسی کی تقلید نہیں کرتے، اور جو چیز قرآن و سنہ کے مطابق ہوتی ہے آپ اس کو لیتے ہیں، اور جو چیز قرآن و سنہ کے مطابق نہیں ہوتی ہے آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، چاہے وہ ایسا عمل کرنے والا ہے، ایسا عقیدہ رکھنے والا کوئی آپ کا اپنا ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح؟ بے شک۔ ٹھیک ہے، تو لگے ہاتھ یہ کرتے چلیں گے کہ جب بات ہوگی اس پہ وسیلے پہ، تو اسی میں آپ کے جو جماعت کے جو بڑے علماء ہیں، تو اکابر ہیں، آپ کے پیشوا ہیں، تو ان کے عقیدے میں آپ کو دکھاتا چلوں گا، اور آپ ان کے اوپر حکم صادر کرتے چلیں گے۔ جی بولوں اب؟ جی جی بالکل۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہمارے لیے قرآن اور حدیث حجت ہے، یہ والی کہ صرف اگر قرآن حدیث کے خلاف کوئی بھی بولے گا تو آپ اس کو چھوڑ دیں گے۔ تو الحمدللہ پہلی بات تو یہ آپ نے بھی ایکسیپٹ کر لیا کہ قرآن اور حدیث پر چلنے والے صرف ہم ہی ہیں۔ اب رہی بات، آپ نے کہا حکم لگواتے ہوئے چلیں گے، پھر میں ایسی حدیثیں پیش کروں گا جس کو آپ کو تابعی پہ اور اپنے اکابروں پر، حتیٰ کہ اگر آپ حکم لگاتے ہوئے چلیں گے، پھر ایسی حدیث پیش کروں گا کہ صحابہ پر آپ کا فتویٰ لگانا پڑے گا، امام ترمذی پہ محدثین کی جماعت سے ثابت کروں گا، پھر سارے محدثین کو آپ کو فتویٰ لگانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے چلیں، اس یہ میرے لیے قبول کرتا ہوں میں، لیکن آپ کو ساتھ ساتھ قبول کرنا ہوگا کہ جہاں جہاں ہماری بات کا اصول دونوں کا ماخذ اگر قرآن اور حدیث ہی ہے آپ کے لیے،
اور اجماع قیاس شرع بھی ہے. ساتھ ساتھ جیسے میں حکم لگاؤں گا اس کے ساتھ آپ بھی حکم لگاتے ہوئے چلیں گے. کیا آپ اس پہ تصدیق کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ نے بول لیا. اب میں آپ نے جو بولا ہے اس پہ میں آپ سے ایک سوال عرض کرنا چاہوں گا. میں نے ابھی تک آپ کو اپنے ماخذ نہیں بتائے تھے، آپ ہی نے اپنے ماخذ مجھے بتائے. آپ دوسری اتفاق کر لیے نا؟ نہیں، میں نے اتفاق نہیں کیا. میں نے اتفاق کرنے کے چلے لیے کوئی چلے نہیں کیا تو دوبارہ پھر میں نے کر کہا لیتے نا ہیں. بولنے دیجیے گا، اور جب میں بولوں گفتگو کروں تو آپ بیچ میں نہیں بولیں گے، اور جب آپ بولیں گے تو میں بیچ میں نہیں بولوں گا. ٹھیک ہے؟ جی جی بولیں. تو دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے جو بڑے ہیں، اگر آپ ان کی کسی بھی عبارت کو نہیں مانیں گے، ان کے کسی عقیدے کو یا فتوے کو آپ فالو نہیں کریں گے، تو آپ کو فوراً حکم لگانا ہوگا ان کے اوپر. تو آپ پہلے حکم بتا دیں کہ آپ لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے. دیکھیے اب آپ نے کہا کہ حکم لگانا ہوگا. ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کی قرآن اور حدیث سے بات نہیں ملتی ہمیں، وہ اس کی اجتہادی خطا مانی جائے گی، اور اجتہادی خطا کرنے والے کو بھی ثواب ہے، اور اجتہاد صحیح کرے گا تب بھی ثواب ہے. ہمارا یہ وہ نہیں ہے ہم پہ لازم کہ ہم کسی پر حکم لگائیں. ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا قرآن اور حدیث کیا کہہ رہی ہے، کیا ان کی بات قرآن سے مل رہی ہے. اگر نہیں ملی تو ان کا حال اللہ تبارک و تعالی جانے، ہم حکم لگانے والے نہیں ہیں. ورنہ تو ہم محدثین پہ حکم لگا سکتے ہیں، کیونکہ امام ترمذی ایسی حدیثیں لاتے ہیں کہ جو کہ ضعیف ہوتی ہیں بہت سی، لیکن جمہور محدثین کے اجماع کے اتفاق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ حدیث جو نا ضعیف ہے، امام ترمذی کا کہنا غلط ہے. تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ امام ترمذی پر فتویٰ لگاؤ کہ انہوں نے ضعیف حدیث کو کیوں لائے؟ پھر ایسے ساتھ ساتھ صحابہ پہ بھی فتویٰ پہنچے گا. جی بول لیا آپ نے. ہوں جی تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ نے کہا اجتہادی خطا ہوگی، تو پہلے تو آپ مجھے لفظ اجتہاد کے اصطلاحی معنی بیان کر دیجئے کہ آپ اجتہاد سے کیا سمجھتے ہیں. ہم اجتہاد سے یہ سمجھتے ہیں جیسے قرآن اور حدیث میں جس کی شراحت موجود نہ ہو، وضاحت کے ساتھ وہ مسئلہ موجود نہ ہو، اگر کوئی ہمیں وہ مسئلہ اجتہاد کر کے کہتا ہے کہ یہ مسئلہ ایسے نکلا. مثال کے طور پر آج ایروپلین کا مسئلہ ہے، ایروپلین میں نماز کیسے ہوگی. اگر کوئی قرآن اور حدیث سے اس کی دلیل پیش کرتا ہے، اس کے دائرے میں قیاس کرتا ہے، اجتہاد کرتا ہے، اور جو اس اجتہاد پر عمل کرے گا اس کو ثواب ملے گا. اور جس نے اجتہاد کیا، اس نے اگر اچھا اجتہاد کیا، بہتر اجتہاد کیا، سب نے عمل کیا، تو اس اجتہاد کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا. اب آپ نے کہا اجتہاد جو ہے یہ کیا ہے؟ اجتہاد وہی ہے کہ قرآن اور حدیث سے مسئلہ اخذ کر کے ہماری امت کے سامنے دے دیا جائے اور اس پہ سب اتفاق ہو جائے امت. اس کو اجتہاد کہتے ہیں. اور کوئی غلط کرے گا اجتہاد تو اس میں اجتہاد کرنے والے کی غلطی نہیں مانی جائے گی، اسے ثواب تب بھی ملے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی اجتہاد کرتا ہے اور اجتہاد صحیح کرے گا تو اسے دوہرا ثواب ہے، اور غلط کرے گا تو اسے ایک ثواب ملے گا، ایک نیکی ملے گی. یعنی اجتہاد کسی بھی طرح کے ثواب ضرور ملے گا کرنے والے کو. جی بول لیا آپ نے، مکمل کر لیا. جی میرا آپ سے سوال پھر وہی آتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں اجتہاد قائم جمہور علماء کے قول پہ ہوتا ہے یا کسی ایک عالم کے قول پہ ہوتا ہے؟ یہ وضاحت کر دیں. آپ نے میرا سنا نہیں. میں نے یہ کہا اجتہاد کوئی بھی کرتا ہے، کوئی بھی شخص. آج کے دور میں اجتہاد رکا نہیں ہے، قیامت تک اجتہاد ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے. اگر اس پر ساری امت کے اتفاق ہو جائے کہ ہاں یہ مسئلہ صحیح نکالا ہے، تب وہ اجتہاد مانا جائے گا. نہ کہ کوئی بریلوی عالم مان لے یا دیوبندی عالم یا اہل حدیث عالم مان لیں، تو وہ اجتہاد نہیں ہوگا جب تک کہ امت کا اتفاق نہ ہو جائے. اجتہاد عقیدے میں ہوتا ہے یا فقہی مسائل میں؟ اجتہاد جو ہوتا ہے وہ فقہی مسائل میں ہی ہوتا ہے. فقہی مسائل میں ہوتا ہے. جی، کیونکہ عقیدہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ہمیں مل گیا. جی اب اگر یہ کیا کہا ابھی آپ نے، پھر سے بتا دیجیے ایک بار. عقیدہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے فہم سے ہمیں مل گیا مکمل. بہت عمدہ. اور اگر میں آپ سے کہوں کہ ہماری جماعت کے عقیدے جو ہیں وہ ہمارے علماء طے کرتے ہیں، ہمارے رہبر طے کرتے ہیں، تو میرے اوپر کیا حکم صادر ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کیونکہ آپ کو جمہور دکھانا پڑے گا، ہمیں آپ کے علماء کی نہیں چلے گی. اگر میں جمہور نہ دکھا پایا تب کیا حکم صادر ہوگا؟ حکم یہی کہ ان سے اجتہاد اگر کسی نے قبول نہیں کیا، یہ اجتہاد نہیں ہے، یہ اجتہاد نہیں ہے، یہ فقہی مسائل نہیں ہے. کیا یہ فقہی مسائل ہے یا عقیدے کا مسائل ہے؟ ایک مثال تو دیں. جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ فقہی مسئلہ ہے یا یہ آپ کا عقیدے کا مسئلہ ہے؟ تو مثال تو دے، کون سا فقہی مسئلہ، کون سا یہ عقائد کی بات کر رہے ہیں؟ اگر میں نے آپ سے کہا کہ اگر ہماری جماعت کے عقیدے جو ہیں وہ ہمارے علماء طے کرتے ہیں،
हम्म बड़े हमारे अकाबिरीन तय करते हैं। हम्म तो ये मसला इज्तिहादी हुआ या ये मसला फ़िक़ही हुआ या ये मसला अक़ीदे का हुआ? यानी आपके जो उलमा है वो अकायद आपके मसले तय करते हैं, तो जी ये इज्तिहादी फिक़्ह हुआ है, अकायद हुआ। मैंने तो आपसे पहले ही वजाहत कर दिया है कि जी जी, क्या हुआ एक बार फिर से क्लियर कर दीजिए। मैं बता रहा हूँ, मैंने तो आपसे पहले ही वजाहत कर दी कि जो सहाबा से हमें फ़हम मिला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और कुरान करीम से जो हमें अकायद मिले हैं वो मुकम्मल हैं। उसके बाद जो अकीदे बनेंगे वो आपने कहा कि अगर हमारे आलिम कोई करते हैं उलमा अकायद में, हम ये कहेंगे अगर आप अपना अकीदा गढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी गैब में मदद करते हैं और आपके उलमा ने अकायद बना दिया, तो हम जब तक इत्तेफाक नहीं रखेंगे जब तक कि पूरी उम्मत ना कर ले। आपने बोल लिया, जी आपने मेरी बात सुनी नहीं, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। अगर मैं कहूँ मुतलकन, मैं ये ना कहूँ कि कुछ अकीदे, मैं कहूँ मुतलकन हर एक अकीदा हमारी जमात का हमारे बड़े अकाबिरीन और उलमा तय करते हैं अकीदे के मसले, तो फिर हमारे ऊपर क्या फतवा सादिर होगा? तो वो अकीदा आप बताएं तो, जब भी तो बताएंगे हम। अरे मैं आपसे मुतलकन कह रहा हूं कि जितने भी अकीदे हैं जी ए जी टू जेड जितने भी अकीदे हैं, जरूरियात दीन के जितने भी अकीदे हैं, मैं मुतलकन को इस पे मैं यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं लगा रहा हूँ। मैं आपसे डायरेक्ट एक सवाल कर रहा हूँ कि हमारे जमात के जितने भी अकीदे हैं वो हमारे गिरोह के बड़े उलमा और अकाबिर तय करते हैं। हम्म तो इसके अगर मैं ऐसा अकीदा रखूं या मैं ऐसा कहूं तो मेरे ऊपर क्या हुक्म लगेगा? देखिए, आपका आलिम हो या अहले हदीस आलिम हो या देवबंदी आलिम हो, कोई भी हो, अगर वो हमें असलाफ से दिखा रहे हैं कि जो असलाफ ने अकीदा बनाया है सहाबा से फ़हम से लेकर कुरान से लेकर हदीस से लेकर उम्मत को दिया है, उम्मत ने उसको कबूल किया है, तब वो बात मैंने कहा हुज्जत मानी जाएगी। अब कोई बरेलवी की जितने भी मसला की उलमा हैं अपना अकीदा बना लें और उम्मत को दे दें तो वो नहीं लिया जाएगा जब तक कि उस पर सहाबा का फ़हम ना दिखा दे कि इस अकीदे पर सहाबा का क्या फ़हम था। क्योंकि कुरान करीम और हदीस में हमें सराहत के साथ मिल गया है कि अकीदे किस तरह से बनाए जाते हैं। अकीदे कौन बनाता है, वही मैं पूछ रहा हूँ। अकीदे मैंने कह तो दिया, कुरान करीम में और हदीस यही तो में। यही सुन, तो मैं पूछ रहा हूँ, इतनी इतनी सी बात को कहाँ कहाँ गोल गोल जलेबी की तरह घुमाते हो यार। मैं पूछ रहा हूँ कि अकीदे भी आपने क्या कहा कि कुरान और हदीस से ही अकीदे बनाए जाते हैं, कहा कि नहीं कहा? जी जी बेशक हमारे अकीदे क्या होंगे ये कुरान और हदीस से तय करे जाते हैं कि नहीं? बेशक। अब मैं कहूँ आपसे, मेरी बात को फिर बगौर समात फरमाइएगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारी जमात के अकीदे हमारे उलमा और हमारे अकाबिर तय करते हैं मुतलकन, मैं ये ना कहूँ कि कुछ अकीदे कुरान और हदीस से तय करते हैं, कुछ अकीदे हमारे उलमा तय करते हैं, मैं मुतलकन कहूँ आपसे कि हमारी जमात के अकीदे हमारे उलमा और हमारे अकाबिर तय करते हैं, तो मेरे ऊपर क्या शरई हुक्म लगेगा, या मैंने जो कहा है मैं किसी हर हुक्म से बरी हो जाऊंगा? जवाब इनायत फरमाए। जी, जैसा कि आपने कहा है कि हमारे ऊपर क्या हुक्म लगेगा, हम तो ये कहते हैं कि अगर आपके उलमा अकीदे बनाते हैं तो हम उनसे पहले दलील मांगे कि ये जो आपने अकीदा दिया है ये किसका अकीदा है, कहाँ से निकाल के अकीदा दिया है। अगर उम्मत कह रही है या जिसने भी सवाल किया आलिम से कि इस पर हमारा क्या फ़हम है, इस पर क्या अकीदा रखना चाहिए, तो अगर आपके आलिम कहते हैं इस पर यह अकीदा है और इस उम्मत का इत्तेफाक है इस अकीदे पर और तमाम सहाबा का यही अकीदा था, तब उसकी बात मानी जाएगी। अगर कोई मुझसे ये कहे, कोई बरेलवी आलिम से मैं मसला पूछता हूँ कि फला फला मसला है, इसमें क्या अकीदा रखना चाहिए, वो मसला कहेगा नहीं कि होता है, सुनिए, मसला होता है। अरे वो लफ्जी तलफ्फुज ना पकड़िए वरना मैं नहीं पकड़ लेता पकड़ेंगे, हूँ। अभी आपने इंग्लिश में बहुत गलतियां करी हैं जो आप इंग्लिश वहां लिख कर आए हैं कमेंट में, चलिए वो तो बाद में दिखाएंगे, आगे बढ़िए। ठीक है, तो जो भी मसला है हम किसी आलिम से पूछेंगे बरेलवी, वो ये कहेगा कि जी इसमें मुहद्दिसीन ने और सहाबा ने जो अकीदे बनाए हैं सहाबा के फ़हम से, मुहद्दिसीन ने जो अकीदे बना के उम्मत को दिए हैं, उम्मत ने उसको एक्सेप्ट किया है, तब हम मानेंगे। अब आप कह रहे हैं कि बरेलवी का अकीदा बना है, भाई पहले उम्मत का इत्तेफाक देखा जाएगा, जमहूर का, कि जमहूर पर इसका क्या इजमा था और क्या इत्तेफाक रखते थे वो इस अकायद पर। जी बोल लिया आपने। जी मेरा सवाल फिर से वहीं आ रहा है कि अगर मैं कहूँ कि मेरे जमात के अकीदे हमारे उलमा और हमारे अकाबिर तय करते हैं, आप मेरी बात को बगौर या तो सुन नहीं रहे हैं, या आपकी समझ से परे है, और या फिर आप समझ के अनजान बन रहे हैं।
میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر میں کہوں کہ ہماری جماعت کے عقیدے ہمارے علماء اور ہمارے اکابر طے کرتے ہیں، مطلقاً میں کہوں، میں اس میں کہیں حاشیے میں یہ نہ لکھوں کہ وہ قرآن و حدیث کے مطابق طے کرتے ہیں، میں صرف اتنا لکھوں کہ ہماری جماعت کے عقیدے، ہمارے عقیدے وہ ہمارے جماعت کے بڑے علماء اور اکابر طے کرتے ہیں، تو کیا میرا یہ کہنا درست ہے؟ درست ہے تو میں ہر الزام سے بری ہوں، اور اگر بری نہیں ہوں تو مجھ پہ کیا حکم صادر ہوگا؟ بولیے آپ۔ جی بول لیا۔ میرا پھر آپ سے وہی کہوں گا بار بار کہ جب تک کہ جمہور کا آپ کو اجماع نہ دکھا دیا جائے کہ جمہور کی اس پر کیا رائے ہے، جو آپ کے عالم پیش کر رہے ہیں آپ کو عقائد، اس پر جمہور نے کیا پیش کیا ہے، جمہور کی کیا رائے ہے، جب تک کہ آپ پر کوئی حکم نہیں لگے گا، آپ تو عوام ہیں، عوام پر کوئی حکم نہیں لگے گا جب تک کہ عالم سے دلیل کا مطالبہ نہ کر لیا جائے کہ آپ جو عقیدہ بتا رہے ہیں کہاں سے بتا رہے ہیں۔ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، پوچھا جائے، دلیل اس سے مانگی جائے۔ جی بول لیا آپ نے۔ جی میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ میں یہ کہوں کہ ہماری جماعت کے عقیدے ہمارے بڑوں نے یہ لکھا ہے کہ ہمارے علماء اور اکابر طے کرتے ہیں۔ میں خود ساختہ اگر ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں اور میں کہوں کہ ہماری جماعت کے عقیدے ہماری جماعت کے علماء اور اکابر طے کرتے ہیں، ہماری جماعت کے علماء اور اکابر طے کرتے ہیں، جبکہ ابھی آپ پہلے کہہ چکے ہیں کہ کسی جماعت کے عقیدے قرآن و حدیث سے ہی طے کیے جاتے ہیں، لیکن میں اس کے برخلاف کہہ دوں آپ سے کہ ہماری جماعت کے عقیدے ہمارے علماء اور اکابر طے کرتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جماعت کے عقیدے قرآن و حدیث سے طے کیے جاتے ہیں، تو دونوں میں سے دونوں صحیح ہیں یا ایک غلط ہے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ جی، جیسا کہ مستدرک للحاکم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، اور پھر دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی۔ یہاں پہ لفظ امت سے مراد ہے ایک جماعت نہیں ہے، یہاں پر امت سے مراد ہے کہ جو جمہور ہے، یعنی کہ ایک اہل حدیث یہ کہتا ہے کہ اہل حدیث کی جماعت یہ کہتی ہے کہ ہم اس مسئلے میں یہ کر رہے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی، یعنی یہاں پر اکیلے مسلک کی نہیں چلے گی جب تک کہ ساری امت کے مسلک مل کر اس کو ایکسیپٹ نہ کر لیں، جب تک وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے کہا ہماری بریلوی عقیدہ بناتی ہے جماعت، تو مطلقاً بناتی ہے، تو ہمارے پر کیا حکم لگے گا؟ ہم یہی کہیں گے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر آپ نہیں چلیں گے کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، تب تک کہ بات آپ کی حجت نہیں لی جائے گی۔ اگرچہ ہاں وہ قرآن اور حدیث کے دائرے میں ہوگی تو بالکل ایکسیپٹیبل ہے۔ جی آپ نے کہہ لیا۔ جی میرا آپ سے سوال پھر گھوم کے وہیں آ رہا ہے کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہماری جماعت کے عقیدے ہمارے علماء اور اکابر طے کرتے ہیں، قرآن و حدیث کا میں ذکر نہ کروں اپنے قول میں، تو میرے اوپر کیا حکم شرعی لگے گا یا کوئی حکم شرعی نہیں لگے گا؟ دیکھیے، قرآن اور حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ملک شام میں گیا، مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے معاذ تم فیصلہ کس سے کرو گے؟ فرمایا کہ سب سے پہلے میں فیصلہ کتاب اللہ سے کروں گا۔ پھر بتایا اگر کتاب اللہ میں نہ ملے تو کس سے؟ فرمایا کہ پھر میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروں گا۔ فرمایا اگر اس میں بھی نہ ملے، فرمایا پھر میں اپنی اجتہادی رائے رکھوں گا۔ اب اجتہادی رائے میں اگر پوری امت کا اتفاق ہے تو مان لیا جائے گا۔ آپ نے کہا قرآن اور حدیث کو نہ لوں، تو آپ تو ویسے ہی دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے نا، کہ آپ قرآن حدیث کو نہ لے کے چل رہے، اپنی جماعت بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عقیدہ بنائیں گے ہم اور مطلقاً بنائیں گے، وہ بھی قرآن حدیث سے نہ لیں۔ ایک منٹ ٹوکنا چاہوں گا۔ جو بھی آپ نے کہا کہ آپ تو خود قرآن و حدیث سے خارج ہو، آپ تو خود اسلام سے خارج ہو گئے، کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ اپنا عقیدہ قرآن و حدیث سے نہیں علماء سے بنائیں گے۔ اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیجئے سینٹینس کو ایک بار۔ جی جیسے کہ آپ نے کہا ہم مطلقاً اپنے جتنے بھی مسئلے ہیں وہ سارے اپنے علماء سے پوچھتے ہیں، اور آپ نے کہا کہ قرآن اور حدیث کو ایک طرف رکھ کر پوچھ رہا ہوں میں، اگر ہم قرآن اور حدیث سے نہ لے مسئلے، ڈائریکٹ علماء سے لیں، یہی مطلب تھا آپ کا؟ آپ بولتے جائیے۔ نہیں بتائیں نا، تصدیق کریں، یہی مطلب تھا؟ میں آپ کو کم سے کم 7 مرتبہ بتا چکا ہوں، آپ اب تک نہیں، آپ تصدیق کر لیجئے، یہی مسئلہ تھا۔ پھر سے بتا دیتا ہوں، سن لیجئے۔ چلیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ ہماری جماعت کے، ہمارے گروہ کے عقیدے ہمارے علماء اور ہمارے اکابر طے کرتے ہیں، اگر قرآن و حدیث سے طے کرنا ہمیں فرض کریے ایک شخص ہے، زید ہے، زید کے پاس اتنا علم نہیں ہے
کہ وہ اپنے خود ساختہ وہ اتنا قابل نہیں ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے اپنے عقیدے کو طے کر لے، تو وہ گیا اپنے بڑے کے پاس. بڑے نے جو ہے وہ اس کو کسی عقیدے کا کوئی مسئلہ تھا، وہ اس کو قرآن و حدیث سے بتا دیا. جی اب وہ اس پہ عمل کرنے لگا، اس نے ان کے قول کو اپنا عقیدہ بنا لیا. اب اگر اس عالم نے اس کو وہ عقیدہ غلط بتایا ہے تو جی اور جس نے اس عقیدے پہ عمل کیا ہے تو دونوں پہ گناہ گار کون ہوگا؟ جی جی اب میں بتا دیتا ہوں. جی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی عالم غلط مسئلہ بتاتا ہے تو اس کا عذاب اسی پر آتا ہے جس نے مسئلہ غلط بتایا. دوسری حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر علم کو چھپا لیا جائے، علم جاننے والا علم کو چھپاتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گلے میں آگ کا ٹونک ڈالے گا. مان لیجئے کہ آپ کے عالم سے آپ نے مسئلہ پوچھا. یہ مسئلہ پوچھنا کیا تھا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اہل ذکر سے پوچھو جا کر. اب آپ نے اہل ذکر سے پوچھا، اس نے آپ کو قرآن اور حدیث سے مسئلہ بتا کر دے دیا اور آپ نے عمل کر لیا. آپ نے اعتماد یہ کیا کہ مجھے تو قرآن اور حدیث سے مسئلہ بتایا گیا ہے، میں عمل کر رہا ہوں. لیکن جب آپ کو کوئی مخالف آئے گا اور آپ سے یہ کہے گا کہ جی آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ آپ کو کس نے بتایا، تو آپ کہیں گے فلاں عالم نے بتایا. تو وہ کہے گا کہ یہ تو قرآن حدیث کے یہ تو خلاف ہے. وہ آپ کہیں گے کہ مجھے بھی تو قرآن حدیث سے ہی بتایا. پھر فیصلہ ہوگا جب امت کا اتفاق ہو جائے گا کہ فلاں نے یہ بتایا تھا، اب ہم بتاتے ہیں قرآن اور حدیث سے کون صحیح ہے. تو سارے کے جب مسلک کو لے کے بیٹھیں گے، جب پتہ چلے گا کون صحیح ہے، تو اس پر عوام پر کوئی حکم نہیں لگے گا. عوام تو عالم پر چل رہی ہے، اس کا بوال عالم پر آئے گا جس نے علم کو چھپایا اور غلط مسئلہ بتایا. بول لیا آپ نے. جی یعنی کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ ہماری جماعت کے عقیدے ہمارے علماء اور ہمارے اکابر طے کرتے ہیں تو اگر ان سے کوئی غلطی ہوگی تو میں گناہ سے بری رہوں گا. بے شک. ہاں اور اگر میرا یہ عقیدہ ہو کہ ہمارے علماء اور اکابر ہی طے کرتے ہیں ہماری جماعت کے عقیدے، اگر ہمارا یہ عقیدہ، پھر سے سمجھیے گا میری بات کو، میرا یہ عقیدہ ہو کہ ہمارے علماء اور اکابر طے کرتے ہیں، میں آنکھ بند کر کے ان پہ بھروسہ کر لوں، آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لوں، جی کیا صحیح رہے گا؟ جی جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قبر کے اندر منافق یا کافر کو رکھ دیا جاتا ہے، اس سے سوال ہوتا ہے، فرشتے لاسٹ میں کہتے ہیں کہ تو نے یہ کیوں نہیں کیا کام، یعنی تو ایمان کیوں نہیں لایا؟ تو وہ کہتا ہے ہائے افسوس، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. پھر فرشتے کہتے ہیں کہ میں نے تو، اللہ نے تو تجھے عقل سالم دی تھی، تو نے عقل کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ اب آپ نے کہا ہم اندھا دھن آنکھیں بند کر کر اس عالم کی بات کو مان لیں، تو اسی کو تقلید کہتے ہیں کہ بنا دلیل کسی کی بات کو حجت مان لینا غیر نبی کی. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. اور یہ تقلید جو ہے جی یہ تو بالکل اسلام سے خارج ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہت عمدہ، بہت عمدہ. اب وسیلے پہ بات کریں. جی ابھی نہیں، ابھی تو پہلے یہ اصل میں ماخذ پہ پہلے بات ہو رہی تھی نا، ابھی موضوع پہ کہاں سے آئے؟ ابھی تو ماخذ پہ بات ہو رہی تھی نا، میں نے کمپلیٹ کر دی. جی اب اتفاق رکھتے ہیں. جی آپ اتفاق رکھتے ہیں میری بات سے؟ جی بالکل نہیں. بالکل نہیں، چلیں رد کریں. اچھا بالکل. اب مسئلہ میرا یہ ہے کہ ابھی آپ نے، مسئلہ نہیں مسئلہ، آپ نے اس پہ ہیں، مسئلہ ہوتا مسئلہ نہیں. ارے واہ، میری بلی مجھے سے میاؤ. نہیں ٹوکنا تو آتا ہے نا ہمیں. ارے بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ. تو اب یہاں پر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ابھی جو آپ نے یہ کہا کہ اندھا دھند کسی پہ بھروسہ کرنے کو ہی تقلید کہتے ہیں، اور تقلید اسلام میں کیا ہے؟ تقلید اسلام کے دائرے سے باہر ہے. تقلید اسلام کے دائرے سے باہر ہے. اچھا ویری گڈ. تو اگر میں یہ اپنا عقیدہ بنا لوں کہ ہمارے جو عقیدے ہیں وہ ہمارے علماء اور ہمارے اکابر طے کرتے ہیں، اب جیسے یہ تقلید ہو گئی نا، اب انہوں نے طے کر دیا، اب میں ان کی بات کو مانوں اور میں اس کے پیچھے دلیل کو نہ مانگوں. انہوں نے طے کر دیا، انہوں نے یہ نہیں، دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی جماعت کے عقیدے اپنے بڑوں سے جا کے پوچھتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی عقائد کے علماء و اکابر جو ہیں ہماری جماعت کے، ہمارے عقیدے وہی طے کرتے ہیں. جی تو یہ تو ہو گیا نا بالکل بلائنڈلی فیتھ کرنا اس پہ. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ تقلید ہو گئی. اور اگر کوئی تقلید کرے تو اس پہ کیا حکم شرعی ہے؟ یہ تقلید پہ بات کرنی ہے، وسیلے نہیں اب وسیلے پہ ہی آؤں گا انشاءاللہ.
پہلے اس پہ ایک حکم شرعی بتاتے ہیں. ابھی آپ نہیں نہیں، کوئی جی جی حکم لگا رہے ہیں نا بار بار, بہت دیر سے پوچھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں قرآن سے ہی بتاتا ہوں آپ کو کیا حکم ہے. دیکھیں سنیں, طویل نہ کریں بات کو, حکم بتائیں. ایسا تقلید کرنے والا کافر ہے, مشرک ہے, بدعتی ہے, کیا ہے؟ دیکھیے وہ تو آپ کو قرآن خود بتائے گا. آپ مجھے قرآن نہ ایکسپلین کرائیے, ابھی آپ اپنا بتائیے بس. جی جی میں بتا رہا ہوں. میں جی میں میں نے میں نے آپ سے شروع میں ہی کیا کہا کہ ہمارے لیے جو سب سے پہلا ہے وہ قرآن ہے, تو میں آپ کو قرآن دوں گا نا. آپ کیوں نہیں سننا چاہتے, وہ آپ کی مرضی ہے. نہیں, میں آپ سے حکم مانگ رہا ہوں بس. تو میں تو حکم طے کرنے والا کون ہوں, میں تو قرآن سے حکم طے کروں نا. ارے بھائی, آپ ایک وقت کہہ رہے ہیں آپ حکم طے کرنے والے کون ہیں, آپ قرآنی سے حکم طے کریں گے. میں تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ گیتا بائبل سے آپ حکم طے کریے, میں نے تو نہیں کہا. میں حکم مانگ رہا ہوں, تو یہ تو بات واجب سی ہے کہ آپ حکم اپنی طرف سے نہیں دیں گے, قرآن و حدیثی سے دیں گے. یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے نا. جی تو وہی حکم تو مانگ رہا ہوں, حکم بتائیے. جب ہم قرآن اور حدیث سے حکم دیں گے تو آپ کیوں نہیں سننے کو تیار ہو رہے قرآن ارے کی آیت. بھیا, میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ حکم ہی تو بتائیے مجھے. ہاں تو میں بتا رہا ہوں نا, قرآن حدیث سے ہی تو بتاؤں گا نا. آپ چلیے. نے کہا کہ ہم تقلید کرتے ہیں, اس پر کیا حکم ہے. جی اب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب تک تجھے کسی چیز کا ڈیفینیٹ علم نہ ہو جائے تب تک اس کی پیروی نہ کر. اب آپ نے کہا ہم اندھا دھند پیروی کرتے ہیں, اپنی عالم کی بات پر اعتماد کر کے تقلید کرتے ہیں. اب میرے رب نے اس کو رد کر دیا کہ جب تک تجھے ڈیفینیٹ علم نہ ہو جائے تب تک اس کی تقلید نہ کر, یعنی اس کی بات پر اعتماد نہ کر. اب آپ کو کیسے پتا کہ یہ جو آپ کا عالم صاحب ہیں وہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہاں سے, قرآن حدیث سے. آپ کو یہ اعتماد ہے کہ صحیح بتایا ہوگا آپ نے, بالکل اس وجہ سے ان کی بات کو مانا کیونکہ آپ کے وہ مسلک کے تھے. لیکن آپ دوسری جگہ پر نہیں گئے. اب دوسری جگہ پر نہیں گئے یعنی آپ نے نفس پرستی کی. دوسری جگہ پہ جاتے ان کا موقف جانتے کہ ان پر اس کا موقف کیا ہے, تب آپ فیصلہ کرتے کہ کون صحیح ہے. لیکن آپ نے ایک سے مسئلہ پوچھا, اندھا دھند پیروی کی, اس کی تقلید کی. تقلید میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تمہارا آپس میں تنازع ہو جائے تو اپنا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹو. اگر آپ اپنا فیصلہ نہیں پلٹیں گے تو بے شک اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن میں کہا کہ جو رسول سے آگے بڑھتا ہے وہ خیریت جان لے, کل قیامت کے دن اللہ انہیں دیکھ لے گا. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے رسول سے آگے نہ بڑھو, جو وہ دیتا ہے لے لو, جس سے روکتا ہے رک جاؤ. تو یعنی آپ رسول سے آگے گئے. جی ہو گیا. جی جی بولیں. میں نے آپ سے اسی لیے کہا تھا حکم بتائیے, آپ نے حکم نہیں لگایا ابھی بھی. میں نے حکم لگا دیا. کیا اور حکم لگایا, کیا حکم لگایا, کیا حکم لگایا, وضاحت جی جی کریے. 3 بار ہی بولوں گا ابھی. جی حکم میں نے یہ لگایا کہ آپ جیسے قرآن کی آیت کا انکار کر کے منکر آیت ہو جائیں گے. یہ آپ نے کہا فردو تھا کہ ہاں اچھا چلے, بولے. فردو اللہ فإن تنازعتم فردو اللہ والرسول فإن تنازعتم فی شیء فردو اللہ والرسول, کہ اگر تمہارا تنازع ہو جائے تو اپنا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹو. اگر آپ فیصلہ نہیں پلٹ رہے ہیں, ایک پر اعتماد کر رہے ہیں, تو گویا کہ آپ قرآن کے آیت کے انکار کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں ارشاد فرماتا ہے کیا کہ اے محبوب, یہ تب تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہیں ہر فیصلے میں اپنا حاکم نہ بنا لیں. لیکن آپ حاکم نہیں بنا رہے, ایک پہ اعتماد کر رہے ہیں. تو گویا کہ آپ رسول کو حاکم نہیں بنا رہے. حکم میں نہیں لگاؤں گا, حکم قرآن نے لگا دیا, آپ خود سمجھیں گے. اچھا اب ایک کام کرتے ہیں, 1 منٹ رکیے گا. 26 منٹ 27 منٹ 27 منٹ سے 1 منٹ پہلے میں آپ سے مخاطب ہوں, اور جو فیس بک پہ سن رہے ہیں میں ان سے ہی مخاطب ہوں. میں نے ان سے حکم لگانے کو کہا تو انہوں نے کہا کہ میں قرآن و حدیث سے حکم لگاؤں گا, اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود حکم نہیں لگاؤں گا, قرآن و حدیث کا حکم لگاؤں گا. آپ نہ اپنا حکم بتا رہے ہیں, نہ قرآن و حدیث کا حکم. آپ کو حکم پتہ ہے کہتے کس ہیں, میں سمجھاؤں. جی جی بولیں. اگر کوئی انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود سمجھ کے اس کی پرستش کرتا ہے, بندگی کرتا ہے, تو میں پوچھوں کہ ایسا کرنے والا شخص پہ کیا حکم لگے گا, تو آپ کیا کہیں گے, مشرک ہے. اسے کہتے ہیں حکم لگانا. اب سمجھ رہے ہیں آپ؟ بولوں محمد رضا صاحب,
بولوں آپ؟ جی میں نے آپ سے پوچھا، آپ سمجھ گئے نا میں نے جو کہا؟ نہیں آپ نہیں سمجھے میری بات. اچھا چلے سمجھا دیں پھر سے. دیکھیے جو بھی سن رہا ہے فیس بک پر، میں نے ان سے بار بار کہا کہ آپ منکر آیت ہو جائیں گے. یہ ارے تو حکم میرے لگایا میں بھائی نے. یہ حکم ہے، منکر آیت حکم ہوتا ہے؟ بالکل. منکر آیت حکم ہوتا ہے؟ ہاں اللہ ذرا تعالیٰ نے ذرا قرآن میں ثابت فرمایا. کریے کہ منکر آیت، اچھا ایک منٹ، آیت کا انکار کرنے والے پہ کیا حکم لگتا ہے؟ آیت کا انکار کرنے والا بالکل کافر ہو جاتا یہ ہے. دیکھیے اب یہ ایک شخص جو ہے اتنی دیر سے گھوم رہا ہے، میں وہی پوچھ رہا ہوں کہ یہ کہہ رہا حکم نہیں لگاؤں گا، پھر کہہ رہا ہے منکر آیت ہو جائیں گے. ارے بھیا منکر آیت میں ہونے نہیں لگا سے ہی سکتا نا تم، حکم. ارے بھائی قرآن، ابھی تو تم کہہ رہے تھے تم لگاؤ گے قرآن و حدیث نہیں سے. میں آپ پہ کیوں لگاؤں گا؟ آپ تو ارے بالکل میں اپنے پہ اعتماد میں اپنے کہاں عالم لگوا، پہ کر رہے ہیں. ارے میں اپنے پہ کہاں کہہ رہا ہوں، مجھ پہ لگا دو. اور کس پہ کہا آپ نے کہ میں اگر میں پیروی کرتا ہوں کسی کے اندر دوں تو میں کیا نے حکم لگے گا؟ میں نہیں کہا، میں نے کہا ایک شخص ہے آپ کے کان کے اندر شاید وہ جمع ہوا ہے ویکس. میں نے آپ سے کہا ایک شخص ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے معبود کی پرستش کرتا ہے، باطل معبود کی، اس کی عبادت کرتا ہے. ایسا کرنے والے پہ کیا حکم لگے گا؟ سیدھا سا لفظ ہے کہ ایسا کرنے والا مشرک ہوگا. سمجھ رہے نا؟ مشرک. پھر کیا ہوگا؟ بولیں آپ دوبارہ بولیں. ایسا اگر کوئی ایک شخص ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی اپنا معبود تسلیم کر کے اس کی عبادت کر رہا ہے، پرستش کر رہا ہے، اور ہوں ایسا کرنے والا شخص مشرک ہوگا. ہوں. ہوگا نہیں ہوگا؟ جی جی. حکم کیا لگا؟ مشرک. مشرک کا. اسی طرح سے جو قرآن کی آیت کا انکار کرے اس پہ کیا حکم لگے گا؟ چلیں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، کہ جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اس پر جہنم کی آگ ہے. یہ سزا ہے یہ یا حکم ہے؟ یہ حکم بھی ہے. یہ حکم ہے. والذین اس میں کفروا حکم کیا ہے؟ وکذبوا، اس میں یہی ہے، حکم کیا ہے؟ یہی کہ آپ کافر ہیں، آپ آیت کا انکار کریں گے تو. کافی؟ ارے میرے بابا یہی اتنی دیر سے تمہیں کہہ رہا ہوں، ہمیں تم بھائی تم گیہوں کھاتے ہو؟ میں نے تو یہی تو کہا اس تھا بڑی میں کا قرآن کھاتے سے ہو، لگاؤں گا انتوا حکم. کھاتے ہو؟ اگر میں ڈائریکٹ لگا دیتا تو آپ مطالبہ کرتے کہ کہاں سے لگایا، تب میں اس لیے آپ کو دلیل دیتا. پہلے ہی دے دی میں نے دلیل. میں نے کہا کہ میں قرآن اور حدیث سے ہی آپ پر حکم لگاؤں گا، گویا کہ لگا دیا میں نے کہ آپ گویا اگر کہ میں قرآن وہی اس تو میں تم سے کہہ رہا تھا کہ قرآن و حدیث سے. اب لگ میں نے گیا. کیا کہا؟ سنیں سن لو میری اب بات، لگ گیا. میری بات سن لو. اب وسیلے پائیں گے یا ابھی رک گھمائیں گے جاؤ، امت کو. ابھی ٹھہر جاؤ، سنو میری بات سنو. میں نے تم سے اسی لیے جب تم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم حکم قرآن و حدیث سے پیش کریں گے، قرآن سے پیش کریں گے، ہم نے کیا کہا کہ آپ جو پیش کریں گے وہ ایک لفظ میں بتا دیجئے. یہی کہا نا. 15 منٹ تک آپ مجھے ادھر ادھر گھومتے رہے، پھر ہم نے کیا کرا، برا نہ مانیے گا، ہم نے آپ کی گردن پکڑی اور پکڑ کے ہم آپ کو واپس وہیں لے آئے. تو آپ نے جھپ سے اور تھوڑی سی دبائی گردن تو آپ کی زبان نکلی، اور زبان پہ لکھا ہوا تھا مشرک، کافر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بڑی مشکل سے آپ بولے کافر ہو جائے گا. اب چونکہ ہمارے آپ کے درمیان جو مناظرہ ہو رہا ہے تو اس میں پہلے ماخذ طے کرنے کی بات ہوئی تھی. 31 کہاں کہاں منٹ ہوئی تھی؟ شروع ہی میں نے کری تھی ماخذ کی بات. اچھا. ٹھیک ہے، نہیں کری تھی؟ جی جی میں سوچ رہا فیس بک پہ کیا آپ نے. نہیں، میں نے یہ بھی آپ سے کہا کہ 31 منٹ سے بات ہو رہی ہے، آپ کو ہر چیز پہ میرے لفظوں پہ غور فرمائیے. 31 منٹ سے میری آپ سے بات ہو رہی. میں نے آپ سے سب سے پہلا سوال کرا تھا کہ ہمارے آپ کے درمیان ادلہ شرعی کیا ہوں گے، ماخذ کیا ہوں گے. ٹھیک، آپ نے کہا قرآن حدیث اجماع قیاس، یہ آپ نے کہا. اب میں نے آپ سے جو یہ بات پوچھی، اب میں آپ کو اس کا خلاصہ کرتا ہوں. میں نے آپ سے جو کہا کہ اگر میں کہوں کہ ہمارے گروہ کے یا ہماری جماعت کے عقیدے ہمارے گروہ کے علماء اور اکابر طے کرتے ہیں، تو یہ میں نے آپ پہ اسی پہ حکم مانگا. تو آپ نے بہت دیر کے بعد کہا کہ یہی تقلید ہے، اور ایسا کرنے والا قرآن کی آیت کا انکار کرے گا، اور قرآن کی آیت انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میں نے جو کہا تھا تو میں نے اپنے گھر سے نہیں کہا تھا، یہ آپ کے خطیب اور شیخ صاحب ہیں. پہلے قرآن مجھے نہ دکھائیں. ایک منٹ پہلے قرآن. اچھا، اگر توصیف الرحمان، ارے آپ توصیف کے الرحمان کو اگر آپ چھوڑیے، میرے میری کو بات مثال نہ میں چھوڑ دیجیے. دوں گا، میں چھوڑ دوں گا، نہیں مجھے نہ چھوڑے، پہلے قرآن. میں چھوڑ دوں گا. مجھے اگر توصیف الرحمان یا میرے اکابروں کا حوالہ بعد میں دیجیے گا آپ. جب میں آپ کو دوں گا آپ کے عالم کا حوالہ، تب آپ کہیں گے کہ کیوں چھوڑ رہے ہیں قرآن حدیث. تو ماخذ جب طے ہوا تو پہلے قرآن سے ثابت کریے آپ کہ آپ اپنے یہ جو میں نے آپ پہ حکم لگایا ہے اس کو قرآن حدیث سے رد کریے. آپ پہلے آپ کا بھی یہی ماخذ ہونا چاہیے، یا پہلے آپ اجماع لیں گے یا قیاس لیں گے یا میرے اکابر کو لیں گے؟ جی میں بولوں. جی میں نے آپ سے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ اگر کوئی عقیدہ قرآن و سنت اجماع قیاس کے خلاف گیا تو اس انسان پہ حکم صادر کرتے چلنا ہوگا. آپ کو یاد ہے؟
ہوں، یاد ہے نا آپ کو؟ جی جی جی، اس انسان پہ حکم صادر کرتے چلتا ہوگا، یہ ہم نے آپ سے کہا تھا، اور آپ نے اس پہ حامی بھی بھری تھی. ہوں، حامی نہیں بھر بھری، کے میں نے آپ نہیں بھری، باؤنڈ ہو چکے ہیں. میں نے نہیں بھری حامی. اس آڈیو کو میں سن لیجئے گا، حامی بھر میں کے آپ باؤنڈ ہو سنیں، چکے ہیں. میں نے کہا تھا پھر تو آپ حکم لگاتے ہوئے چلیں گے، محدثین پر حکم لگائیں گے، جنہوں نے اجماع کے خلاف گئے، پھر سب پہ حکم لگانا ہوگا. پھر آپ کو میں نے حامی جب بھی نہیں بھری اور اب بھی نہیں بھروں گا. اجماع کے خلاف جو جاتا ہے اس پہ حکم لگتا ہے. ہاں بالکل لگے گا. ایک ایگزامپل دیجئے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم، کہ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کی بات مانو جو تم میں امر رکھتے ہوں. اب یہ جو رسول اللہ کی اطاعت کے بعد اور اللہ کی اطاعت کے بعد جو حکم ہے وہ ہمیں ملتا ہے صحابہ کے اجماع سے، اور صحابہ کا اجماع کا انکار کرنے والا گویا کہ کافر ہے اس آیت کے اعتبار سے، کیونکہ رسول اللہ کی حدیث ہے کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا میری امت کبھی بھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی. تو جو اجماع کے ساتھ ہوگا وہ بالکل اجماع کے دائرے میں ہوگا اور اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرے گا. جو اجماع کے خلاف گیا وہ گویا کافر ہے، جان بوجھ کر انکار کرنے والا کافر ہے. اگر طویل کی غلطی ہے تو اسے سمجھایا جائے گا، کوئی بہت حکم عمدہ، نہیں لگے. ماشاء اللہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت شکریہ. اجماع کے جو خلاف جائے گا وہ کافر ہے، ٹھیک ہے. جی، ایک بار پھر سے دوہرا دیے، اجماع کے خلاف جو جائے گا وہ کیا ہے؟ اجماع کے خلاف جانے والا کافر ہے. اجماع کے خلاف جانے والا کافر ہے. اجماع کے خلاف جانے والا کافر ہے نا. اگرچہ جان بوجھ کر اس نے اجماع کے خلاف کیا اور پتہ ہونے کے بعد بھی وہ اجماع کے خلاف ہے. نہیں نہیں، ایک منٹ، جان بوجھ کر اور اجماع کے خلاف جانے، اس میں دو فرق ہیں، بہت فرق ہیں. میں نے آپ کو اجماع کے پہلے ہی خلاف جانا، میں نے آپ کو آپ پہلے ہی جان بوجھ آپ کہاں سے اس کے اندر لے آئے؟ میں نے آپ کو پہلے وضاحت کی. اگر آپ نے طویل کی پہلے کوئی وضاحت نہیں کری تھی. اگر تعویل کی اس کی غلطی ہوگی تو نہیں، اس نہ کو حکم نہیں یہاں لگے پر گا. نہ کس کی غلطی ہوگی؟ اگر تعویل کی غلطی ہوگی تو اس تعویل کو کی غلطی سمجھایا کیا جائے گا. ہوتی ہے؟ تعویل کی غلطی کیا ہوتی ہے؟ جیسے کہ اجماع کے خلاف کوئی گیا اور اس پر دلیل ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ایسے ہوگا، لیکن اجماع جمہور کا کہاں جا رہا ہے نہیں کسی نہیں، تعویل کی غلطی کیا ہوتی ہے؟ تعویل وہ کی غلطی کیا ہے؟ تو اتنی جلدی کیوں مچا رہے ہیں؟ وہی تو بتا رہا ہوں. یہ سمپل سے لہجے میں سمجھائیے، لمبے لمبے اگزامپل نہ دیجیے. اب آپ کے موٹے دماغ میں نہیں آتا تو کیا کروں؟ سنیں، آپ اگر کی موٹی سنیں، زبان سے پتہ ہی نہیں ہے آپ کو، تو آپ موٹی زبان سے آپ کے ٹوٹتی نہیں، نکلتا ہی نہیں ہے. الحمدللہ میری زبان میرے رب نے بنائی ہے، تمہارا دماغ بھی تمہارے رب نے بنایا. ہاں تو پھر سنیں، کاہے کہہ رہا ہوں موٹا دماغ؟ توبہ ہاں کرو، تو تم نے کیسے کہہ دیا پھر؟ میں کون سا برا مانا؟ آپ تم نے نے موٹی اللہ زبان کہا. وہ ہم نے تمہیں جواب دیا ہے، لیکن پہلے تم نے کہا تو توبہ کرو. نہیں تم نے اللہ کی بنائی ہوئی چیز کے اوپر تم نے کیسے اعتراض کر دیا؟ تو میں نے اعتراض کب کیا؟ توبہ، تم نے بھی کہا تمہارے آپ موٹے دماغ میں نہیں جا رہا ہے، توبہ کرو. آپ نے موٹی زبان کا ہمیں برا مانا. میں نے موٹی زبان بعد میں کہا، جب پہلے تم نے موٹا دماغ کہا. توبہ کرو پہلے. تو آپ کا موٹا دماغ پہلے ہے، تصدیق کر یہ لیجئے، میں دیکھیے، توبہ پھر کر آپ لوں کہہ گا. رہے ہیں موٹا دماغ ہے. اللہ تعالیٰ نے میرا دماغ بنایا ہے، آپ اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں ہاں تو کمیاں یہی کہہ نکال رہا رہے ہوں، ہیں. تو تصدیق کر لیجئے نا کہ نہیں نہیں، موٹا ہے یہ، یعنی یا کہ پھر رد کرو میری اللہ بات کر کے نہیں ہے میرا موٹا. یعنی کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی. ارے تو بتائیں نا آپ. میں پوچھ رہا ہوں، اللہ کی بنائی ہوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی. تو الحمدللہ کہیں نا. الحمدللہ. چلیں تو ماشاءاللہ موٹا توبہ دماغ ہے کریے پہلے. الحمدللہ. تو میری بھی موٹی زبان ہے پہلے الحمدللہ. توبہ کیوں کریے توبہ؟ آپ. جب آپ نے ایکسپٹ کر لیا نہیں نہیں، الحمدللہ بول پہلے آپ دیا. توبہ کریے. میں ارے تو کہہ عجیب رہا ہوں، انسان ہو. سنیں میری بات، سنیں میری بات، اب سنیں میرے رب میری بات، سنیں اب میری میرے بات، رب سنیں. کی تخلیق پہ آپ وہ کر رہے ہیں شک. ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں الحمدللہ موٹا دماغ ہے، سب پھر کہہ رہے ہیں کہ میں اب توبہ سنیے کروں. میری بات سنیے. میں نے کہا الحمدللہ، کس بات کے لیے میں نے الحمدللہ کہا؟ ارے آپ نے کہا نا کس موٹا بات کے دماغ لیے ہے میرا. میں نے یہ اپنے منہ سے کہا کہ موٹا دماغ ہے میرا، اس لیے میں الحمدللہ کہہ رہا ہوں. تو وہی تو پوچھ رہا ہوں میں آپ سے، بتائیں. میں نے آپ سے یہ بات کہی؟ اور کیا؟ یہ کہی میں نے. اور کیا؟ میں نے کہا موٹا دماغ ہے، کہیے الحمدللہ. لعنت آپ نے اللہ کہا علی الحمدللہ. الکاذبین، کہیے بے شک، آمین. آمین آمین. ماشاء اللہ. آپ نے کہا موٹا دماغ ہے آپ کا، ارے آپ یہ نے یہی بات کہا. گھمائے نا آپ. چلے میں وہیں نے آئے کہا اجماع پہ. کہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، میں اللہ کی بنائی ہوئی ہر مخلوق کو پرفیکٹ مانتا ہوں. ارے تو رد پرفیکٹ. کرتے نا میرا. میں نے موٹا آپ نے دماغ کہا. اللہ کی بنائی ہوئی آپ نے اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں آپ نے نقص نکالا. آپ پہلے توبہ کریے. ارے تو آپ تصدیق کرتے نا وہاں پہلے پر. آپ توبہ کریے. کیوں کریں توبہ؟ یہ شیطان کا کام ہے کہ اپنے بات پہ اڑے رہنا. جو ابلیس نے کرا سنیں، تھا وہی آپ کر رہے ہیں. آپ سے میں نے کہا آپ کا موٹا دماغ ہے، آپ نے کہا کہ آپ کی موٹی زبان ہے. میں برا جی، نہیں مانا. اب میں بتا رہا ہوں. آپ نے میں میرے برا نہیں مانا. آپ نے برا کیوں مانا؟ مانیں گے آپ اگر برا؟ آپ کا موٹا دماغ نہیں تھا تو سنیں آپ سنیں کیسے سنیں کہ آپ غلط سنیں کہہ رہے ہیں؟ میری بات سنیں. تب اگر بات تھی میں میری رجوع آپ نے کرنے میرے کی. تھپڑ مارا، ہم نے آپ کے تھپڑ مار دیا، تو میں نے تو اپنا بدلہ لے لیا. لیکن تو آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ آپ نے بے جا مجھ کو تھپڑ مارا، تو
تو آپ گناہ میں شریک ہوئے، میں نہیں شریک ہوا، میں نے بدلہ لیا. تو وہ آپ نے تھپڑ سب سے مارنا پہلے، سنے، جی وہ تھپڑ آپ نے سب مارنا سے میرے پہلے رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کیا؟ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تہذیب سکھائی ہے، تھپڑ کیسے مار دیں گے ہم؟ تو آپ کو اگر تہذیب سکھائی ہے تو آپ اللہ کی تخلیق کے اندر کس طرح سے تو آپ جو آپ ہے رد کرتے آپ نا کہ اللہ میرا کی، موٹا دماغ ارے نہیں ہے، وہی تو میں کیوں کہہ رہا ہوں، کیوں؟ جاہل انسان میں ردی تو کر رہا ہوں کہ دیکھو، اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو کیوں تو نے پوائنٹ آؤٹ کیا، یہ اس دیکھا میں آ گئے نقص کیوں بڑبڑ پہ. نکالا؟ ارے تو تصدیق وہاں پہ آپ رد کرتے کہ میرا نہیں ہے موٹا دماغ، پھر آپ نے رد میں بلکہ بدلے میں مجھ سے موٹی زبان کہا میرے سے، تو آپ کہتے نا. اب تو میری بات سنو، اب میں میری نے تو بات سنو، تصدیق کیا میری اب میری موٹی بات زبان ہے. سنو، اب میری بات سنو. میں ایک جگہ بیٹھا تھا، نہیں تم ایک جگہ بیٹھے تھے، وہاں میں آیا، میں نے تمہیں اراٹے دار کنٹاب تمہارے گال پہ مارا کھینچ کے، تم نے پلٹ کے میرے مار دیا، ٹھیک؟ تم نے تمہارے مطابق تم نے حساب برابر کر لیا. اب میں اکیلا بیٹھا، میں نے یہ سوچا کہ نہیں پہلے غلطی میری تھی، میں نے اس کو کیوں مارا؟ تو غلطی میری ہوگی نا. اب میں بولوں ارے ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی، تو غلطی میری ہوگی نا. تو اسی میں تو طرح سے سنت پہ عمل کروں گا. میں کہہ رہا ہوں نا، ابھی 1 منٹ کی میری بات پوری نہیں ہوئی، اب کی سچی میں جڑ دوں گا. میں نے کہا کہ غلطی میری ہوگی، مجھے اس چیز کا احساس ہوا. کیوں احساس ہوا؟ کیونکہ مومن کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، ابلیس اس پہ اڑا رہتا ہے. تم نے سب سے پہلے کہا کہ تمہارا دماغ موٹا ہے، ہم نے کہا تمہاری زبان موٹی ہے، ٹھیک؟ تمہیں بعد میں اپنی غلطی کا احساس ہونا چاہیے تھا کہ تم نے میرے اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو تم نے ایپ کیوں نکالا، تو تمہیں اس پہ توبہ کرنی چاہیے تھی. لیکن تم توبہ نہیں کرے، تم شیطان کی طرح اڑ گئے. پہلے تم توبہ کرو، پھر بات آگے بڑھے گی. بول لیے. اب جب آپ میرے تھپڑ ماریں گے آ کر، میں آپ کے رد میں تھپڑ مار دوں گا، یہ تو سنت پہ عمل ہوگا، کیونکہ خون کا بدلہ خون ہے. وہ تو عیسائیوں کا کام ہے کہ ایک تھپڑ ویری مارو گڈ، دوسرا ویری گڈ، ڈال ویری پیش گڈ. کر دو. خون کا سنو، بدلہ خون ہے نا، خون کا ہاں. بدلہ خون ہے نا. تو میں نے آپ کو موٹا دماغ، سنیے اب میری سنیے، میں نے آپ کو موٹا دماغ کہا، آپ رد میں یہ کہتے ہیں کہ جاہل انسان، میرا موٹا دماغ نہیں ہے. اچھا قرآن میں جیسا اللہ نے تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تب ماشاء بات اللہ، بنتی ہے. ماشاء لیکن اللہ، آپ نے ماشاء کیا اللہ، کہا کہ ماشاء تیری اللہ، موٹی، یعنی تم بدلے میں مجھ سے کہہ رہے ہو. ماشاء اللہ. اب میں بولتا یعنی ہوں، آپ نے خود میں اس بات تصدیق کو کر لیا ختم کہ کرتا میرا، ہوں، اگر میرا موٹا دماغ ہے تو تمہاری موٹی زبان ہے. میں اس کو بات کو ختم کرتا ہوں. اب سنو، چلیں چلیں وہیں میں پہ آئیں ختم کرتا اجماع ہوں، پر. میں ختم کرتا ہوں اسی بات کو ایک سینٹنس کے بعد ختم کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ارے آپ کیا کریں گے؟ میں نے حدیث سے اور قرآن سے کر ابھی دیا، تم نے آپ یہ کہا، قیاس سے کر رہے ہیں. ابھی تم نے یہ کہا کہ تم نے مجھے تھپڑ مارا، ٹھیک؟ تو آپ کو کہنا چاہیے، جب میں نے کہا کہ تمہارا دماغ موٹا ہے، تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ عجیب جاہل انسان ہو، تم نے اللہ کی چیز کے اوپر وہ کرا. یعنی کہ تمہیں پتا تھا کہ ایسا کرنے والا جاہل ہوتا ہے. تو اور بولتے پھر نا، بھی اب آپ نے آگے خود سنو، تصدیق آگے کر سنو، لیا. آگے سنو، آگے سنو. پھر تم نے اس سے پہلے یہ کہا تھا کہ خون کے بدلے خون، یہ سنت ہے، یہی کہا تھا نا، ہوں. یہی کہا تھا نا. ہاں. تو ہم نے تو سنت ادا کر دی، تم نے ہمیں کہا، ہم نے تمہیں کہہ دیا، ہم نے سنت ادا کر دی. لیکن تم نے یہ خود ایکسپٹ کر لیا کہ اللہ کی کسی چیز میں انٹرفیئر کرنے والے شخص جاہل ہے، تو تم کو بھول چکے ہو تم جاہل ہو. ٹھیک ہے، بولے کلیئر ہو گیا. بولے ابھی کہاں ہوا؟ ابھی تو بولو. سنیے. ہاں آپ چلو نے، اور بولو. میں نے آپ کو اس میں تو طویل ہوں گی. ابھی میں نے آپ کو موٹا دماغ کہا، آپ کو لگا کہ نہیں میرا موٹا دماغ ہے تو تیری موٹی زبان ہے، یعنی آپ نے خود ایکسپٹ کر لیا ہاں میرا موٹا زبان ہے، لیکن تیری زبان تو موٹی ہے. میں نے ہاں کہا ٹھیک، ہاں میری ہے. ہاں ٹھیک، ٹھیک ٹھیک ہے. ہے، ٹھیک یعنی ہے، آپ نے خود پہلے ورنہ تو آپ شروع میں ہی کہتے کہ میرا موٹا دماغ کیسے ہو گیا، میرا تو ٹھیک، موٹا دماغ نہیں ہے. ٹھیک. اگر کسی نے کسی لیکن کا آپ نے خون کیا، بدلے میں سنیں، اگر کسی نے کسی کا خون کیا تو خون کے بدلے خون، یہ سنت ہے. تم نے چلیں مجھے ادا ہو کہا، گئی. میں نے جب تمہیں سنت کہا، ادا ہو گئی، میں جب نے سنت ادا ہو تم گئی. نے مجھے کہا، میں نے تمہیں کہا، لیکن تم نے خود ایکسپٹ کرا کہ اللہ کی تخلیق کے اندر نقص نکالنے والا جاہل ہوتا بولیں. ہے. ہاں بولو. ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ میں نے سنت کو ادا کر لیا، ہاں، مجھے موٹی زبان کہہ کر. ہاں، ٹھیک ہے. ہاں. اب آپ کو یہ بتائیے، آپ کو علم ہے کہ وہ میری موٹی زبان ہے، لیکن مجھے بات کر کے آپ کا پتہ چل گیا آپ کا موٹا دماغ ہے. یعنی کہ آپ کو علم غیب ہے کہ میرا موٹا دماغ ہے. نہیں، میرے تو باتوں سے پتہ چلتا ہے. یہ ویسے تو آپ سامنے ہوں گے تب نہ پہچان سکتا میں کہ آپ کا دماغ کتنا موٹا ہے. تو ہمیں بھی تو آپ سے بات کر کے اندازہ ہو رہا ہے نا کہ آپ اچھا کی دماغ زبان، موٹی ہے. اچھا زبان موٹی ہوتی ہے. ہاں، زبان موٹی ہوتی ہے. آپ نے زبان تو دیکھ سکتے ہیں، دماغ کیسے دیکھ لیں گے؟ زبان موٹی نہیں ہوتی. ہاں زبان تو دیکھ سکتے ہیں نا سامنے آ کر، لیکن ہاں دماغ دیکھ کیسے سکتے ہیں. دیکھ لیں گے؟ تو یہ تو آپ بتائیے کیسے دیکھیں گے، آپ نے کہا ہے موٹا ہے. ہاں تو آپ نے بن دیکھے کیسے کہہ دیا؟ نہیں، آپ جب جو چیز کو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے، آپ جب اس کو دیکھ ارے سکتے ہیں ارے تو ہم میں جس تو کو آپ دیکھ کے، سکتے ہیں اسے میں بنا تو دیکھے آپ کہہ دیا، تو میں ہم نے تو کون سا میں بہت بڑی بات کر دی بھائی. میں تو آپ کی باتوں سے پہچان گیا. یہ ہم تم کو منطق پہ اتنا پٹخ کے ماریں گے ابھی، پٹک، ارے منطق میں تم 6 کلر ارے کا ہو گے. تم جاہل خود تو تم پھنس خود گئے، کو مان چکے ہو. تم خود پھنس گئے. ارے ہم پھنسے تو بہت جگہ جگہ ہے، پتا ہے تمہیں؟ ہاں وہ تو پھنسے ہوں گے. چلے اب تعویل پائیں وہیں ارے پر. سن تو لو کہاں کہاں پھنسے ہیں، پتا ہے. ارے ارے آپ کو چھوڑو پتہ بات، ہوگی، مجھے کیسے نہیں پتہ نہیں ہوگی؟ بات باہر نہیں آنے دیں گے، چھوڑو. اچھا بات باہر نہیں آنے دیں گے. چلو
تو ہماری بات ہو رہی تھی سب سے پہلے جو بات شروع ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ ماخذ، اور ماخذ کے بعد ہماری جو بات ہوئی تھی وہ اس پہ ہوئی تھی کہ اگر کوئی شخص، کوئی اکابر آپ کا یا میرا، وہ خلاف قرآن و سنہ کوئی بات کہتا ہے تو اس پہ حکم صادر کرتے چلنا ہوگا. ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے کہا اگر ہمارے اکابر کوئی عقیدہ بناتے ہیں قرآن جی اور جی حدیث کو نہیں لیتے ہیں. جی آپ جی نے میرے اکابر کا نام نہیں لیا تھا سب کو. میں نے کہا تھا کہ آپ کے اکابر نہیں میں کہا تب آ آپ گئے. نے. نہیں، آپ نے اپنے اسپیشل طور پہ کہا تھا کیا کہا تھا؟ کہ اگر ہم اپنے اکابر سے مسئلہ بنواتے ہیں کیا کہ اگر وہ قرآن ارے حدیث بھیا نہیں لیتا تم آگے مطلقاً. سنیں تم آگے سنیں آگے ہم اور پیچھے آپ کی بات کر رہے ہیں. سنو تو چلیں اور پیچھے چلیں. یہ گفتگو کی شروعات میں نے تم سے کہا تھا کہ جو بھی ایسا عقیدہ ہوگا کسی شخص کا، چاہے وہ ہمارا ہو چاہے تمہارا ہو، جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوگا، اجماع کے خلاف ہوگا، اس کے اوپر حکم صادر کرتے چلنا ہوگا. یہ ہم نے کہا تھا. نہیں، میں نے اس پہ حامی نہیں بھری تھی. تم نے کیا کہا تھا؟ میں نے حامی نہیں بھری. تم نے کیا کہا تھا اس پہ؟ میں نے یہ کہا تھا اگر محدثین جیسے کہ امام ترمذی کوئی حدیث کو حسن کہہ دیتے ہیں، لیکن جمہور محدثین اس حدیث کو کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، تو ہم جمہور کی بات کو لیں گے. امام ترمذی کی بات کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ جاہل ہیں نعوذ باللہ یا انہوں نے کوئی غلطی کی ہے. ہم کہیں گے یہ ان کی اجتہادی رائے تھی، تو ان کو اجتہاد کرنے والے کو ثواب ملتا ہے. یہ کہا تھا میں نے شروع میں آپ سے. بولیے آپ نے. ہاں. اور پھر بعد میں نے آپ سے کہا تھا کہ اجتہاد عقیدے میں کرا جاتا ہے کہ فقہ میں کرا جاتا ہے. آپ نے کہا تھا فقہ میں کرا جاتا ہے. یاد ہے آپ کو؟ جی جی. اور میں نے آپ سے سوال کیا کرا تھا ابھی کیا کہا تھا کہ اگر کوئی عالم آپ کی جماعت کا یا ہماری جماعت کا کسی کی جماعت کا ہو، اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف جائے گا، یعنی کہ عقیدہ اس کا قرآن و سنت کے خلاف ہوگا، تو اس پہ حکم صادر کرتے چلتا ہوگا. ہم نے آپ سے کہا تھا. نہیں کہا، یہ آپ نے اپنے اسپیشل طور پہ یہ کہا تھا کہ آپ اگر اس ہم آڈیو کو آپ ایک کام کریے، سنیں آپ فون کٹ کریے، آپ نے ریکارڈنگ ضرور لگا رکھی ہوگی، آپ ریکارڈنگ میں جا کے سن لیجئے پھر کال کریے. وہ میں سن لوں گا. سنیں آپ. ہیلو. ہاں بولیے. آپ نے پہلے اسپیشل طور پہ یہ کہا تھا کہ اگر کوئی ہمارے عالم یا ہم اپنے علماء سے کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں اور ہمیں مطلقاً پتہ ہے، مطلقاً آپ نے کہا تھا بات کرتے ہیں مطلقاً کہ بھیا ہم قرآن تم حدیث سے کو شروع سائڈ میں کی رکھتے بات ہیں. کہہ رہے ہیں یار، شروع کی بات ہم کہہ رہے ہیں، شروع کی بات کہہ رہے چلیں ہیں. آپ مجھ سے دوبارہ سوال یہی کر لیجئے چلیے کہ میں اگر آپ کو کوئی یاد قرآن دلاتا اور ہوں. حدیث کے خلاف کوئی جاتا ہے تو اس یار پر میں آپ کو پھر سے یاد دلا دیتا ہوں. میں نے آپ سے کہا تھا جب بات ہماری شروع ہوئی تھی، ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ تو قرآن و سنہ، قرآن حدیث اجماع قیاس والے ہیں. آپ نے کہا تھا ہاں ہیں. ہم نے کہا تھا کہ پھر آپ، مطلب میرا کہنے کا یہ تھا کہ آپ کسی کی تقلید تو کرتے نہیں ہیں، ہے نا؟ جی جی آپ تقلید شخصی تو کرتے نہیں ہیں. جی جی. تو وہی میں نے آپ سے کہا تھا کہ پھر اگر کوئی بھی عقیدہ کسی بھی شخص کا قرآن و سنہ کے خلاف ہوگا تو اس پہ حکم صادر کرتے چلتے رہنا ہوگا. یہ کہا تھا. چلیں عقیدے کے مسئلے پہ میں نے کہا تھا، عقیدے کے مسئلے پہ کہا تھا میں نے، اجتہادی کا لفظ کا میں نے استعمال بھی نہیں کرا تھا. اب آپ بتائیے. میں آپ کو کلیئر کر دوں. میں آپ تم نے کہا کہ خود ہی میں نے کلیئر نہیں ہوں اجتہادی، اپنے میں، تو ہم سنیں کو کیا کلیئر کرو گے یار؟ جذباتی نہ بنیے. آپ نے کہا آپ تھا جو کہ ہے وہ اجتہاد میں جذباتی نہ آپ نے بنیے. کہا کہ میں نے نام نہیں لیا اجتہاد کا، جبکہ آپ نے شروع میں اجتہاد کی بات کی. میں نے کی کیا کہ اگر آپ نے کی؟ اجتہاد کی اصطلاحی معنی بتا دیجیے. آپ نے کہا میں نے تھا، کی کہ آپ نے کی؟ آپ نے کہا تھا جی اجتہادی معنی، بالکل. اس کا میں اجتہاد نے کا آپ معنی سے اس لیے اجتہاد کیا ہے؟ پوچھی تھی، میں نے تعریف آپ سے اس لیے پوچھی تھی کیونکہ آپ فقہی مسئلوں، آپ عقیدے کے مسئلوں کو بھی پھر اجتہاد کیسے سمجھ کہہ رہے سکتے تھے. ہیں کہ آپ نے میں نے نام نہیں لیا اجتہاد کا؟ کیا پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میرے کہنے پر آپ نے نام لیا بھیا. تو پھر آپ منع کیوں کر رہے ہیں کہ اجتہاد کا نام نہیں لیا میں نے؟ میں مطلقاً منع نہیں کر رہا ہوں. جس اچھا، مطلقاً منع نہیں کر رہے ہیں. جگہ آپ جوڑنا چاہ رہے ہیں وہاں میں منع کر رہا ہوں. آپ نے جب کہا کہ اجتہادی خطا ہو سکتی ہے اور اس کا گناہ نہیں ملتا، اس کا ثواب ملتا ہے، بے شک ہمارا بھی یہ عقیدہ و ایمان ہے، تو پھر میں نے آپ سے یہ کہا کہ اجتہاد کی تعریف کر دیجئے. پھر آپ نے تعریف کری. تب پتہ یہ چلا کہ فقہی مسئلوں میں اجتہاد ہوتا ہے، عقیدے کے مسئلے میں اجتہاد نہیں ہوتا ہے. سمجھ رہے نا؟ جی جی. اور میں عقیدے کے اوپر بار بار میں ہتھوڑی ٹھونک رہا ہوں اور آپ اس سے پھسل رہے ہیں.
میں نے آپ سے سوال یہ کرا تھا کہ اگر عقیدہ قرآن و حدیث اجماع قیاس کے خلاف کسی کا جائے گا تو حکم صادر کرتے رہنا ہوگا. بار بار میں کہہ رہا ہوں. تو اگر عقیدہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں تو اس میں اجتہاد کہاں سے آپ بار بار لے آتے ہو بھائی؟ بول گئے؟ بولو تم. ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ عقیدہ جو ہے اگر قرآن حدیث اجماع قیاس شرح کے اس کے مقابلے میں ہوگا اور ٹکرا رہا ہوگا، یہی ہے ارے بھائی یا تمہیں مل ہی سمجھ میں نہیں نہیں رہا؟ آ رہا بھیا؟ تم نیند میں ہو گیا؟ تم تھوڑا پانی منہ پہ ڈالو یار. ارے ایسا کر حضرت دیا تم نے تصدیق ہمیں تو بھی یار. کریے نا آپ. ہمیں تو تمہیں ہم اتنی دیر سے شروع سے 1 گھنٹہ ہونے والا ہے، ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں، تمہیں یہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اب ہم کیا تم سے کہیں یار؟ تم 2 بولیں. بادام کھا کے آؤ پہلے. الحمدللہ میں نے بادام کھا رکھے ہیں. تو نقلی بادام کھائیں پلاسٹک کے؟ اچھا، بادام پلاسٹک کے ہوتے ہیں؟ وہ بادام ہوتے ہیں پھر؟ پلاسٹک کے بادام ہوتے ہیں، جیسے پلاسٹک کا سیب ہوتا ہے، پلاسٹک کا کیلا ہوتا ہے. پلاسٹک کا کیلا کھایا ہے کبھی؟ پلاسٹک کے کون کھائے گا؟ ہاں تو پھر تم جیسے کھا سکتے ہیں. خیر، ہم نے تم سے یہ کہا، کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ اجتہاد کی بات تب ہوتی جب فقہی مسائل کے اوپر ہمارا تمہارا مطالبہ ہوتا. ہم نے تم سے جب بار بار پھر عقیدے کا نام، میں اتنی بار عقیدے کا نام لے چکا ہوں الحمدللہ، پھر بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا. میں کہہ رہا ہوں اگر کسی شخص کا، ہماری جماعت کا ہو یا تمہاری باطل جماعت کا ہو، اگر اس کا عقیدہ قرآن حدیث اجماع قیاس کے خلاف جائے گا تو اس پہ حکم صادر کرتے ہوئے چلنا ہوگا. اب سمجھ میں آئی بھیا؟ جی بولیں. ہاں بولو بھیا. اس کا جواب میں نے آپ کو شروع میں ہی دے دیا تھا، دوبارہ دے دیتا ہوں. دے دو. کوئی بھی شخص ہوگا قرآن حدیث اجماع قیاس کے شرح کے علاوہ عقیدہ بنائے گا، تو میں نے کہا کہ اگر وہ جان بوجھ کر کہہ رہا ہے کہ میں اجماع، یعنی اسے پتہ چل گیا کہ اجماع اجماع کے کہاں خلاف سے ہے. آ گیا؟ سنیں، اگر وہ جان بوجھ کر رہا ہے، کیا مان لیجئے میں نے آپ کو مثال بھی دی تھی کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری غیب میں مدد کرتے ہیں. یہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا تھا، آپ کو یاد نہیں ہوگا. میں نے کہا کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب میں مدد کرتے ہیں، اگر اس پہ اجماع ہوگا یا قرآن حدیث کے یہ دائرے میں ہوگا تو بالکل ہم مانیں گے، لیکن اس کے خلاف ہوگا تو وہ خود اسلام سے، دائرے اسلام سے خارج ہے. وہ انسان جان بوجھ کر اگر وہ کر رہا ہے تو البتہ تعویل کی غلطی ہے تو اسے سمجھایا جائے گا. یہ میں آپ کو بار بار سمجھاتے چل رہا ہوں. جی بول لیا آپ نے؟ جی پکا؟ پکا. کنفرم بول لیا نا؟ کنفرم. نہیں، آپ کو سمجھ میں آیا ہے بتائیں، نہیں دوبارہ بتاؤں؟ ہماری تو سب سمجھ میں آ رہا ہے، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بہرحال آپ نے جو بولا وہ میں نے بہت قاعدے سے سماعت فرمایا. اب میں نے آپ سے بار بار یہی کہا کہ اس پہ حکم کیا لگے گا. آپ نے کیا کہا؟ کیا کہا پھر سے ایک بار بتا دیجئے بھائی. ٹھیک ہے، میں بتا دیتا ہوں. ہاں بتا دیجئے. اگر کوئی بھی جان بوجھ کر شخص ان چاروں شرعی دلیلہ کے خلاف جاتا ہے تو بے شک وہ دائر اسلام سے خارج ہے، جان بوجھ کر. اگر طویل کی غلطی ہے تو اس پر حکم نہیں لگے گا. کس کی غلطی ہے؟ اگر اس سے تعویل کی غلطی ہو رہی ہے تو تعویل؟ اس پر، ہاں تعویل کی غلطی ہو رہی ہے تو اس پر حکم نہیں لگے گا. اچھا، اس پہ حکم نہیں لگے گا نا؟ لیکن اس پہ تو حکم لگے گا نا بھیا جو قرآن و حدیث کے خلاف جان بوجھ کے جائے گا. ہاں مطلقاً اگر وہ جان بوجھ کر اجماع خلاف قیاس جائے کے گا. خلاف جان نہیں، بوجھ کے جائے گا. اجماع قیاس تو بعد میں آئیں گے نا. اگر وہ قرآن حدیث کے ہی خلاف چلا گیا، وہ قرآن کی ایک آیت کے خلاف چلا گیا تو دائر اسلام سے ایک خارج آیت ہے تم جان کہہ رہا بوجھ ہوں، کر. میں تو کہہ رہا ہوں ایک حرف کے خلاف چلا گیا تو وہ ہاں تو اتنی اس پہ بڑی مثال کیوں دے رہے ہیں حکم اجماع لگ کی؟ جائے گا. ہاں تو اجماع کی مثال کیوں دے رہے ہیں؟ قرآن انسان پہ تھوڑا آ جائیے. سترک رہے کہ ایک ایک لفظ بولنا پڑتا ہے کیونکہ ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے. تو جب شروع چلیں میں بولیے. ہماری آپ سے بات ہوئی تھی، پھر سے ایک بار شروع سے لے کے چلتے ہیں، تو میں نے آپ سے پہلے ہی یہ بات کہہ دی تھی کہ چاہے وہ ہماری جماعت کا ہو یا آپ کی باطل جماعت کا ہو، اگر کوئی شخص قرآن حدیث اجماع قیاس کے خلاف جائے گا تو اس پہ حکم صادر کرتے ہوئے چلنا ہوگا. ہم نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ جی جی بالکل. تو آپ اس بات سے سہمت ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو آپ یہ بتائیے، وہ جو اجماع کے خلاف جائے گا اگر وہ طویل کے غلطی سے جائے گا تو اس پہ حکم لگانا ہے یا پھر جان بوجھ کر جائے گا اس پہ حکم لگاتے ہوئے چلیں؟ کیا؟ اگر کوئی بھی شخص یا کوئی بھی جماعت قرآن حدیث اجماع قیاس شرح کے خلاف جان بوجھ کر جاتی ہے، اس پر حکم لگاتے ہوئے چلنا ہے یا اگر وہ تعویل کی غلطی کر رہی ہے اس پر حکم لگاتے ہوئے چلوں؟ یہ بتائیں. اگر کوئی چیز قرآن و سنہ سے
کی نص سے ثابت ہے، نص قطعی سے ثابت ہے، ہوں، اور اس کے خلاف کوئی شخص جا رہا ہے، کافر ہوگا؟ مثال دیجئے ایک اس کے اوپر. ابھی آپ کو ایک مثال دے چکا ہوں کہ اگر ایک شخص ہے وہ تقلید کرتا ہے، ہوں، وہ جانتا ہے، اچھی طرح سے جانتا ہے کہ تقلید شخصی کرنا قرآن کی آیت کا انکار کرنا ہے، اور قرآن کی آیت کا انکار کر کے انسان کافر ہو جاتا ہے. آپ ہی نے کہا تھا نا؟ ہوں، تو ایسے شخص پہ حکم کفر لگے گا نا؟ ہوں، لگے گا نا؟ بے شک. ایک بار پھر سے لگے گا نا؟ ہاں الحمدللہ، تو آپ کا بھی عقیدہ ہے نا. جی. یہ اور ایک ہم نے حرف کے آپ سے، سنیں، ایک حرف کا انکار بھی کرے گا آپ نے کہا جی جان بوجھ کر، تو بے شک وہ کافر ہے. آپ نے خود تصدیق کی اس کی. جی، اب میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہوگا اکابرین میں سے، ہمارے یا آپ کے، جو عقیدے کے مسئلے پہ قرآن و حدیث کے خلاف جائے گا، اس پہ جان بوجھ حکم، کر. اب میں بھیا غلطی سے چلا جائے گا تو اس پہ کون حکم لگائے گا بھیا؟ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں، تعویل کی غلطی ہوئے گی تو حکم نہیں لگے وہی گا تو نا. میں کہہ رہا ہوں کہ غلطی سے اگر تو کوئی چلا جائے گا تو اس پہ کیسے حکم لگے گا بھیا؟ ہاں، تو یہی تو میں نے تو کہا یہ ہے تو نا. انڈر پھر اسٹوڈ سی بات ہے نا یار، اس پہ کیوں تو بحث مباحثہ کر رہے ہو؟ تو تو انڈر اسٹوڈ آپ سی یہی بات ہے نا، پوچھ رہا تم ہوں تو پہلی بار کسی سے بات کر رہے ہو کیا کال پہ؟ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں نا، اس لیے پوچھتا ہوا چل رہا ہوں. آپ نے کہا کہ وضاحت کرتے ہوئے چلیں کہ ایک چیز کی سب سن بہرحال رہے ہیں. سمجھ گئے نا؟ آپ سمجھیں، بتائیں نا آپ کس کی بات کر رہے ہیں. میں مطلقاً بات کر رہے ہیں حکم کی، یا پھر اس باپ کی رے غلطی والے حکم باپ، کی؟ ہم ابھی تم سے کہہ چکے ہیں کہ حکم تو اس پہ مطلقاً نہیں لگے گا نا، تعویل کی غلطی پہ کہاں سے حکم لگ جائے گا؟ یہ تم خود چلے کہہ رہے ٹھیک ہیں ہے، یار، مسئلہ تم ہو گیا. آدمی ہو ہو کہ گیا تم کلیئر. جن ہو؟ ٹھیک یعنی ہے. اب آپ نے مان لیا کہ بریلوی اہل بدعتی کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ میں جتنے بھی ہیں سارے وہ جان بوجھ کر جاتے ہیں، ابھی تو تک وہ ہم تو نے بے شک کافر ہوئے. ہم آپ سے بہت پیار و محبت اور خلوص اور نہیں، ابھی اخلاص کے آپ نے ساتھ بات باطل کر رہے کہا، تھے. تو باطل جماعت کہا آپ نے. میں نے آپ کو کچھ کہا؟ وہ تو آپ ہیں. نہیں، آپ تو پھر وہ بھی ہیں نا، پرائیویٹ کیا لمیٹڈ اہل بدعتی کمپنی. پرائیویٹ کیا ہیں؟ اہل بدعتی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے آپ. ہم اہل بدعتی ہاں پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہیں. جی، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کسے کہتے ہیں؟ یعنی اپنی بنا لیا آپ نے. پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کسے کہتے ہیں؟ اور کیا، جس کو اپنا بنا لیا جائے پرسنل. وہ پرائیویٹ لمیٹڈ ہو جاتی ہے. اور کیا، پرائیویٹ ہو جاتی ہے وہ. پبلک لمیٹڈ کیا ہوتی ہے؟ پبلک لمیٹڈ مجھے کیا پتا. تو پرائیویٹ لمیٹڈ کیا ہوتی ہے؟ جو اپنی ہو جو خاص کر اپنی کے. ہو وہ پرائیویٹ لمیٹڈ ہوگی. اور کیا، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے شیئر ایشو ہوتے ہیں. مجھے کیا پتا، میں تو کوئی پڑھا ہوا ہوں اتنا. تو جب پڑھے نہیں ہو، جاہل ہو، تو پھر کیوں پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کہہ رہے ہو؟ تو رہے ہو آپ. پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی میں کتنے ڈائریکٹر ہوتے ہیں؟ کتنے بورڈ آف ڈائریکٹر میں کتنے ڈائریکٹر ہوتے ہیں؟ کتنے اس کے اندر مینیجر ہوتے ہیں؟ اس ارے کا سی ای جتنے او بھی کون ہوتے ہوتا ہے؟ ہیں، ہوتی ہے اپنی یہاں کے پرسنل ان کی، ان کا شیئر سرکاری نہیں ان ہوتی کا وہ. وہ شیئر کا ریشیو کتنا ہوتا ہے؟ وہ گورنمنٹ نہیں ہوتی، جتنی بھی ہوتی ہے وہ پرائیویٹ اپنی گورنمنٹ نہیں ہوتی ہوتی. ہیں. گورنمنٹ نہیں ہاں، ہوتی مطلب؟ پرائیویٹ جو ہوتی ہے وہ اپنی ہاں. ہوتی ہے، اس میں چاہے کتنے ہی مینیجر ہوں، کتنے ہی سپروائزر ہوں. اچھا، کتنے بھی مینیجر ہوں، اس میں 2000 مینیجر رکھنا چاہے رکھے جا سکتے ہیں. وہ تو آپ ڈیسائیڈ کریں گے آپ کو کتنے ہم رکھنے ہیں. ڈیسائیڈ کریں گے. پرائیویٹ آپ کی آپ ہے کہہ رہے ہیں کمپنی. چاہے جتنے رکھ لو. اور کیا. چاہے جتنے رکھ لو. اور کیا. اچھا، اس کا رجسٹریشن کہاں سے ہوتا ہے؟ مجھے کیا پتا. تو تم ہی تو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے بارے میں دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہو، تم کہہ رہے ہو تو رجسٹریشن ہمیں نہیں پتا. بالکل. تو یعنی کہ تم جہالت کر رہے ہو، کیسے؟ کیونکہ تمہیں پتا نہیں، تم پھر بھی کہہ رہے ہو. مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں کوئی کمپنی اپنی پرائیویٹ بناتا ہوں ہوں تو اس میں کیا مجھے یہ ایشو آئے گا کہ میں کتنے رکھ سکتا ہوں؟ اچھا، کمپنی کسے کہتے ہیں تم یہی بتا دو. ارے حضرت سنیے، نہیں کمپنی کسے کہتے ہیں؟ مان لیجئے میں نے کوئی کام شروع کیا، ہاں اور اس کمپنی کے اندر کوئی ایک پروڈکٹ کا کام ہو رہا ہے، ہاں. تو کمپنی ہو جائے گی. وہ فیکٹری بھی کہہ سکتے ہیں اسے. فیکٹری جی. فیکٹری اور کمپنی ایک ہی چیز ہوتی ہے. اور کیا، جہاں پر ایک پروڈکٹ کا کام ہوتا. اچھا، فیکٹری وہ ہوتی ہے جہاں ایک پروڈکٹ کام ہوتا ہے، کمپنی بھی ہ وہی ہوتی ہے. جی. اچھا، اب آئیں وہاں پر. نہیں رک جاؤ. تم جو ہو انگریزی بھی بولتے ہو نا، وہاں پہ تو آئیں گے، پہلے یہاں تو نپٹ لیں. جو بول کے بھاگے کہاں جا رہے ہو؟ ابھی تم نے کہا تھا کہ چاہے جتنے بھی مینیجر بنا لینا، یہی کہا تھا نا. 2 منیمم مینیجر ہوتے ہیں اور 15 میکسیمم بن سکتے ہیں اس کے اندر، پتا ہے؟ اچھا. ہاں. اور شیئر ہولڈر جو ہوتے ہیں وہ 2 ہوتے ہیں کم سے کم، اور میکسیمم 200 ہوتے ہیں. تمہیں یہ پتا ہے؟ اچھا، نہیں پتا. تو تم نے کیسے کہہ دیا کہ ہم بریلوی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی، جب تمہیں مطلب نہیں پتا تھا؟ اب اس پہ پرائیویٹ کا توبہ سنیے، کرو پہلے. کیوں کریں؟ سنیں، آپ نے ارے تم پرائیویٹ اس توبہ لیے کرو یار، کہا تم میں نے. جھوٹے الزام لگا رہے ہو. پرائیویٹ اس لیے کہا میں نے کیونکہ جتنی بھی اہل بدعت ہیں، جیسے کہ بریلوی ہیں، وہی ہیں اپنے آپ کو جتنے کو بھی گھساتے ہیں اس میں
تو اب اس کی اسے کوئی پرائیویٹ سنیں لمیٹڈ کہتے ہیں، اس یہی کی کوئی ثابت کر دو. ہاں انہیں اس کی کوئی پرائیویٹ لمیٹڈ کہتے ہیں، یہی ثابت کر دو. اس کی کوئی کاؤنٹنگ ہی نہیں ہے، انہیں کتنے کو بھی پرائیویٹ لے لو. انہیں پرائیویٹ نہیں، اس کے اندر تو ایک میں کاؤنٹنگ ہے نے نا. بالکل میں نے سنے میں اس نے کے اندر ایک کمپنی لمٹ میں ہے نے کہ کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 200 شیئر ہولڈر ہونے چاہیے اس کے اندر. ہم نے تم کو بتا رہے ہیں لمٹ تو ہے اس کی. تو یعنی آپ نے مان لیا کہ 200 تو ہے ہی کم اس میں بریلوی میں ہے. نہیں، تمہارا دعویٰ ہے نا. چلو تو مان لو نا 200 تو ہیں کم سے کم. ارے 5,000 تو ہمارے فیس بک میں ایڈ ہیں یار. اچھا تو تم بدعتی. یعنی کہ تم جھوٹے ہو گئے، تمہارا دعویٰ جھوٹا ہو گیا کہ 200 ہیں صرف، کیونکہ تم نے کہا تھا پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے اور پرائیویٹ وہ لمیٹڈ میں تو 200 آپ کہہ ہوتے رہے ہیں. ہیں نا، وہ تو آپ کہہ ارے رہے ہیں، میں تم نے نے تو کہا ہے، مثال ہم دی نے تھی کب اپنی کہا ہے؟ پرسنل. تم نے کہا ہے، ہم نے کب کہا؟ آپ نے جو جماعت بنا رکھی ہے اپنی پرائیویٹ لمٹ کی، تو میں تو وہی کہہ رہا ہوں، اسی سے مثال دی تو میں نے کہ وہی تو کہہ رہا ہوں، پرائیویٹ پرائیویٹ میں تو لمیٹڈ. وہی جو صرف بریلوی اپنے آپ کو بذاتی کہتے ہیں، انہیں ارے کو کہا بھیا، میں نے. پرائیویٹ میں تو کم سے کم 2 ممبر ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 15 ہوتے ہیں. 5,000 تو ہمارے فیس بک میں ایڈ ہے، تم کو ہٹا دیں 4,999 ہو گئے. یعنی کہ تمہارا الزام جھوٹا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اچھا تو یعنی سرکاری ہو گئے بذاتی. اب یہ کہو کہ تمہارا الزام جھوٹا ہوا کہ نہیں. کیسے ہوا؟ چلو، پبلک نے سن لیا ہے کیسے ہوا. اب ہم لوگ وسیلے پہ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں ٹھیک ہے. ٹھیک. اچھا، وہ میں تم کو بتاتا چلوں کہ تم اس پہ حکم تو نہیں لگاؤ گے، لیکن میں نے تم سے لگوا لیا ہے. اب میں بتا دوں کہ شیخ، تم کچھ بولنا نہیں، سن لینا، ہم اس پہ کوئی آگے بات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تم سے پوچھیں گے نہیں. شیخ توصیف الرحمان لکھتے ہیں اپنی کتاب کا نام ہے کیا علماء دیوبند اہل سنت ہیں، صفحہ نمبر 8. اس پہ لکھتے ہیں کسی گروہ کے عقیدے اس کے گروہ کے علماء اور اکابر طے کرتے ہیں، اور تم نے کہا تھا ایسا کرنے والا شخص کافر ہوتا ہے. تو تم توصیف الرحمان کو تم نے آج خارج کر دیا اپنی جماعت سے. مبارک ہو سنیو. اب ہم لوگ وسیلے پہ چلتے ہیں. تو وسیلے پہ ہم لوگ بات کرنے سے پہلے ہم لوگ وسیلے کی تعریف کو انٹرچینج کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وسیلے کی تعریف کر دیجئے. کون سی لغوی اصطلاحی؟ لغوی تعریف کر دیجئے. چلیں ٹھیک. 1 منٹ ہولڈ رکھنا، آپ ایسے ہی کر دیتے ہوں ہیں. جلدی بھیا جلدی، تعریف میں تم اتنا وقت لگاؤ میں گے؟ تعریف میں اپنے پاس سے کروں گا، آپ حوالہ تسلیم وہ کریں گے نا آپ سے. اپنے پاس سے کریں گے آپ تعریف؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں اگر میں تعریف بتا دوں بنا دیکھے تو آپ مجھ سے پوچھیں گے حوالہ کہاں ہے، بالکل تو میں بالکل پہلے حوالہ پوچھیں گے، نکال لیں. ظاہر سی بات ہے. تو آپ کو پہلے تیاری کر کے رکھنی چاہیے تھی، جب آپ کو پہلے پتا تھا آپ 11 بجے بات ہوگی ہم سے. چلیں میں تعریف کر دیتا ہوں. چلیے بتائیے. یہ ہیں ابن جریر الطبری رحمہ اللہ، جن کی وفات ہوئی ہے 310 ہجری میں، ٹھیک ہے؟ ان کو تو آپ معتبر مانتے ہیں. آپ تعریف کرتے جائیے. ٹھیک ہے. وابتغوا الیہ الوسیلہ یقول وابتغوا الیہ القربیت الیہ باعمال بما یرضی. کیا اس میں کیا فرمایا؟ اور اس کا قرب تلاش کرو. وسیلے کا مطلب ہے لغوی کہ کسی چیز کے ذریعے کسی تک پہنچا جائے، یعنی قربیت پائی جائے، کسی چیز اس کے کو کہتے ذریعے، ہیں وسیلے. کسی چیز کسی کے ذریعے. کسی چیز کے ذریعے کسی تک پہنچا جائے، اس کو کہتے ہیں وسیلہ. کتاب کا نام؟ یہ بتا دیتا ہوں، تفسیر تبری بتایا نا میں نے آپ کو. یہ لغت کی کتاب ہے؟ تفسیر تبری ہے، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 403، امام تبری کی لکھی ہوئی. آپ نے لغوی یا تعریف بتائی کہ اصطلاحی؟ یہ لغوی تعریف ہے، اصطلاحی میں ابھی بتاؤں گا.
لغوی تعریف آپ ہم کو بتا رہے ہیں امام تبری کی کتاب سے؟ جی اچھا چلیں ٹھیک، آگے بڑھیں. ٹھیک ہے. جی تو امام تبری آگے کیا کہتے ہیں کہ اس کا قرب تلاش کرو، اس کا مطلب اللہ کی نزدیکی حاصل کرو، وہ عمل کرتے ہوئے جو اسے پسند ہو. امام تبری تفسیر تبری میں جلد 8 صفحہ نمبر 403 میں فرماتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی بول لیا آپ نے؟ نہیں، ایک اور تعریف کر دیتا ہوں، میں اچھا ایک اچھا ہاں کر تعویذ دیں. سے کر دیتا ہوں. اچھا یہ اصطلاحی تعریف کر رہے ہیں نا آپ؟ یہ میں نے جو ابھی کری تھی وہ لغوی تھی. اچھا یہ لغوی تھی. جی اصطلاحی بھی کر دیں گے ہم. اچھا اچھا ٹھیک ہے. اور ایک القاموس کی ڈکشنری ہے، جی جی اس میں وسیلے کا معنی جو آیا ہے وہ وسیلے کا معنی یہ ہے کہ ذریعہ یا پھر سفارش. ٹھیک. ٹھیک کیا ہے. یہ ذریعہ لغوی یا سفارش. سفارش نہیں ہاں سفارش. سفارش. ہاں ٹھیک ہے. یہ القاموس میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک یہ لغوی تعریف ہے. ٹھیک. اب اصطلاحی تعریف میں تابعی سے کر دیتا ہوں. جی قتادہ تابعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس کی آیت کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 کی جو وابتغوا الیہ الوسیلہ آیا ہے، اس میں لفظ اصطلاحی اس کی تعریف یہ کرتے ہیں تقرب، نزدیکی حاصل کرو نیک عمل کر کے. ٹھیک ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرب تلاش کرو، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 کی تفسیر میں. عطا بن ابی ربا جن کی تعریف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کی کہ میں نے روئے زمین پر عطا بن ابی ربا سے زیادہ بہتر شخص نہیں دیکھا. عطا بن ابو ربا مشہور سکہ تابعی اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، سورہ مائدہ آیت نمبر 35 کی تفسیر میں، کہ اللہ کا قرب تلاش کرو. ٹھیک. حضرت مجاہد تابعی اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ کا قرب تلاش کرو. ٹھیک. ٹھیک ہے. یہ عبداللہ اصطلاحی بن تعریف کثیر. ہے، یہ اصطلاحی ہاں تعریف ہے. یہ اصطلاحی کر رہا ہوں اب میں. یہ ایک وسیلے کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ اللہ کا قرب تلاش کرو. ہاں جی. یہ اور وسیلے لوگ کی بھی، اصطلاحی ہاں تعریف ہے. جی جی، یہ میں اپنے پاس سے نہیں کر رہا. ہاں یہ وسیلے کی اصطلاحی، سامعین آپ سب سن لیں کہ وسیلے کی اصطلاحی تعریف ہے کہ اللہ کا قرب تلاش کرو. نہیں وہ نہیں، میں نے کہا کہ کسی چیز کے ذریعے کسی تک پہنچا جائے، لیکن میں نے کہا جو 35 کی آیت ہے اس کی تفسیر میں جو اصطلاحی تعریف ہے وہ بتایا میں نے آپ کو، پیش کرتا ہوا چل رہا ہوں 35 آیت نمبر سورہ مائدہ کی. لیکن اصطلاحی تعریف یہی ہے کہ کسی چیز، اس کے لغوی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کر لیا جائے، کسی تک پہنچا جائے، اس کو کہتے ہیں لغوی تعریف کو وسیلہ. ایک منٹ میں پانی لے لوں، ایک منٹ. ہاں ہاں پی لو. ہاں جی. تو اصطلاحی تعریف جو ہے، ہلو جی بولیں. جی، آپ نے ابھی جو بتائی وہ لغوی تعریف تھی نا، کون سی والی؟ کہ اللہ کا قرب تلاش کرو، یہ کیا تھا؟ آپ کو دوبارہ بتاؤں؟ سنیں آپ، آسان کرتے ہیں، ہمارے لیے بھی آسانی ہو، آپ کے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے بھی. وسیلے ٹھیک ہے. کی پہلے لغوی تعریف بیان کریے، اس کے بعد اصطلاحی تعریف بیان کریے. چلے ٹھیک ہے. القاموس ڈکشنری کے مطابق وسیلے کی جو لغوی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ ذریعہ یا سفارش. اب اصطلاحی تعریف کو میں نے قرآن سے ثابت کیا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 سے، امام حسن سے، امام تبری سے، امام عطا بن ابی ربا سے. اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ اس آیت میں جو وسیلے کا لفظ آیا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 35 میں، اس کی تعریف میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تک پہنچا جائے، اس کی نزدیکی حاصل کرو نیک عمل کر کے. تو یہ اصطلاحی تعریف قرآن سے ثابت کر دی میں نے. یہ وسیلے کی تعریف کر دی آپ نے کہ جی، اللہ تک پہنچا جائے کسی چیز کے نیک عمل کے ذریعے. کسی نیک عمل کے ذریعے جی، یا کسی چیز کے ذریعے. نیک عمل جو میں نے 35 کی آیت بتائی ہے سورہ مائدہ کی، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ٹھیک کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو. ٹھیک. تو اس آیت کی تفسیر میں بتایا ہے میں نے آپ کو اصطلاحی معنی کہ یہ جو وسیلہ ہے یہاں پر اس سے مراد ہے قرب حاصل کرنا، نزدیکی حاصل کرنا نیک عمل کے ذریعے. اچھا ہو اللہ گیا، کا ہی تو ہوگا نا قرب حاصل. ہو گیا ہو ابھی تو گیا. شادی بھی نہیں ہوئی میری. بولیں بولیں آپ.
اب اگر میں برا نہ ماننا، میں تم سے جو پوچھ رہا تھا، اب تم نے کیونکہ اس کا جواب میں نے پوچھا ہو گیا، تو یہاں مطلب یہی تھا کہ تمہارا اب جو ٹائم تھا وہ مکمل ہو گیا. کوئی بات نہیں. سن لو، آگے سن لو. پھر تم نے کہا ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے نا، تم نے مذاق کیا. اب مذاقیہ لینگویج میں بھی کہہ دوں کچھ؟ چلیں بولیں، کوئی نہیں، مذاق بھی کر لیا جاتا ہے کبھی کبھی. ٹھیک ہے، ہمیں اپنا دولہا بھائی بنا لو، ہو جائے گا. میری بہن ہی نہیں ہے. اچھا ہوا بہن نہیں ہے، ورنہ تمہارے تو سگی بہن سے نکاح جائز ہے. یہ تو یار تہمت ہے نا، یہ تو مذاق تھوڑی ہے. نہیں تہمت نہیں ہے، یہ طالب الرحمان کا فتویٰ ہے. اچھا، میں آپ کے گھر سے ثابت کروں؟ بعد میں فتوی کریے گا، اس پہ اب بات بعد کر میں لیتے کروں؟ ہیں. تو پول کھل جائے گی نا. چلو کوئی بات نہیں. یا ایھا الذین، پول تو ہم آپ کی کتنی کھول چکے ہیں، ابھی ہم آپ کے کیا کیا واقعے بتائیں. موضوع سے گراہ فرار نہ اختیار کریے، غلطے مبحث نہ کریے. چلیے اب میں بتا دیتا ہوں آپ کو وسیلے کی تعریف. ٹھیک ہے، آپ مجھ سے بھی تو پوچھیے، آپ پوچھ ہی نہیں رہے مجھ سے. بولے نا، آپ نے مجھ سے مطالبہ کیا تھا، میں نے بتا دیا. جس کے ذریعے کسی تک پہنچا جائے اور اس کا قرب حاصل کیا جائے، یہ ہے لغوی تعریف. یہ امام لغت حضرت ابن منظور لسان العرب جلد 11 صفحہ نمبر 725 پہ فرماتے ہیں. اچھا، یہ کب کے ہیں؟ کیا کب کے ہیں یہ جو آپ تعریف بتا رہے ہیں، یہ جنہوں نے کی ہے؟ یہ کب کے ہیں؟ انہوں نے تعریف صحیح کی کہ غلط کی ہے؟ نہیں، آپ بتائیں کب کے ہیں. ہمیں نہیں پتا انہوں نے تعریف صحیح کی کہ غلط نہیں، کی. آپ کو نہیں پتا تو آپ نے پھر پیش کیسے کیجیے؟ اچھا، آپ نے جن کی القاموس جو مجھے پیش کری ہے لغت سے، میں نے تو پہلے امام تبری سے کیا، ان کی میں نے وفات. القاموس، ابھی آپ نے سب سے پہلے القاموس کا نام لیا. سنیں القاموس کے مصنف کون ہے؟ سنیں نا، القاموس کو لکھنے والے شخص کیا نام ہے؟ پہلے امام تبری سے ثابت کیا، 310 ہجری بتایا میں نے. نہیں، میں امام تبری کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ نے القاموس کا بھی نام لیا ہے. تو آپ القاموس جو پوچھتے لغت ہے، القاموس جو لغت ہے، آپ اس کو لکھنے والے کا نام کیا ہے؟ آپ پوچھتے جب آپ پوچھے لے رہا ہوں نا. نہیں، جب پوچھتے آپ تو اب کیوں پوچھیں گے؟ جب میں نے پوچھ کیوں نہیں لیا تو پوچھیں پوچھیں گے تو یہ آپ کیا شرط جواب طے دے ہوئی دیجیے. تھی؟ کوئی شرط طے ہوئی تھی؟ جو کوئی آپ نے شرط طے پیش ہوئی تھی کی کہ ہم نہیں جو پوچھیں گے؟ آپ نے پیش کی ہے، بھاگے نہ دیکھے، جو آپ نے پیش کی ہے اس کو بتا دیجیے کون اچھا، سی اس ایک کے ہیں. منٹ. اس میں کوئی مسئلہ ہے کیا؟ اگر نہیں میں پتا آپ تو سے کہہ دیجیے نہیں پتا. اگر میں آپ سے کہوں کہ ارے آپ نہیں کا پتا نام تو کیا کہہ ہے، دیجیے نہیں پتا. سنیں، اگر میں آپ سے کہوں آپ کا نام کیا ہے، آپ مجھے اپنا نام بتا دیں، پھر میں آدھے گھنٹے بعد آپ سے پوچھوں آپ کا نام کیا ہے، تو آپ کہیں گے تب کیوں نہیں پوچھا، آپ کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو جب یہ بتا کون سی دیا تو شرط دوبارہ ہوتی ہے کیوں بھائی؟ پوچھو گے؟ یہ کون سی شرط ہوتی ہے؟ نہیں، اب جب آپ مجھے بتا دیا. میں نے آپ کو اہل لغت، جو اہل لغت ہیں، میں نے انہی میں سے آپ کو ایک شخص کا حوالہ دیا. اچھا، تو آپ ان کا بتا کے نہیں پا رہے گا کون سی ہجری میں؟ اگر نہیں پتا تو بتا دیجیے. تو القاموس کے مصنف کیا نام کیا تھا اور کون سی ہجری میں؟ آپ کو نہیں پتا، کہہ دیجیے نہیں پتا. حضرت میں نے تو پہلے امام تبری سے کی ہے، آپ ارے جب بھیا، ٹوکتے مجھے. آپ امام تبری کی بات کر رہے ہیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، ان کے بارے میں، القاموس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں نا. آپ بتا دیجیے. تو آپ بتا دیجیے. ارے بھائی، ہمیں نہیں پتا. اب آپ کہہ دیجیے آپ کو بھی اچھا، نہیں پتا. یہ کہیے نا کہ نہیں ہاں، پتا ہمیں تو نہیں کوئی پتا. مسئلہ ہاں، نہیں نہیں. پتا. ہاں، کوئی نہیں مسئلہ پتا. نہیں. ہاں، نہیں چلے پتا. ٹھیک ہے، تعریف صحیح ہے آپ کی، بولیں آگے. نہیں، اب آپ القاموس کے مصنف کا نام اور کس کیوں سن میں بتائیں پیدا ہم، ہوئے تھے جب بتا آپ نے دیجیے. مان لیا نہیں پتا. چلیں آگے بڑھیں. ارے آپ بتائیں نا پہلے القاموس کے بارے میں. تو ارے ہم کیوں بتائیں؟ آپ مطلب اتفاق آپ کو رکھ نہیں لیے تھے پتا، نا اس وقت. مطلب نہیں پتا، نہیں چھپانے کی وجہ کیا ہاں، ہے؟ نہیں پتا، ہمیں بھی نہیں پتا. بس بات تو ایسا کہیے نا، نہیں پتا. چلیں. اس میں اتنا بڑبڑا کہہ رہے ہو بھیا. نہیں، آپ بڑبڑا رہے ہیں. میں ایک کہاں مثال دے بڑبڑا رہے رہا ہیں، ہوں یار؟ ایک جب تمہیں پوائنٹ خود نہیں نہیں. پتا تم ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو یار؟ جہالت ڈیٹ والی بات نہیں کرتے ہو. بتانے کے، چلو ڈیٹ آگے نہیں بڑھو. بتا ویسے پائے ایک تو چیز آپ کہہ رہے ہیں مثالیں دے رہے ہیں. ویسے ایک چیز میں تم کو بتا دوں، جو لغت کے مصنف ہوتے ہیں، جو لغت ہوتی ہے، جیسے کہ انوار اللغت ہے، ٹھیک ہے، ان کے مناظرے کے دوران ان کے مصنف کو یہ نہیں پوچھا جاتا ہے کون سی ہجری کے ہیں. جو لغت ہوتی ہے وہ معتبر ہوتی ہے. اب آگے سنو. جس کے ذریعے کسی کا قرب اور نزدیکی حاصل کی جائے اس کو وسیلہ کہتے ہیں. التعریفات میں صفحہ نمبر 225 میں یہ نقل ہے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں اصطلاحی تعریف. ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. ہاں، یہ ہے. ٹھیک ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. اب یہاں وسیلے سے مراد کیا ہے؟ حجت الاسلام شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر کی کتاب القول الجمیل صفحہ نمبر 34 میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 35. اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وسیلے سے مراد پیر و مرشد ہے. اور آگے لکھتے ہیں یہ ممکن نہیں کہ وسیلے سے مراد ایمان ہو، بلکہ ایمان الگ چیز ہے، اس واسطے سے کتاب اہل ایمان سے ہے، اور عمل صلاح بھی مراد ہو نہیں سکتی. یعنی زکوٰۃ، نماز، روزہ، صبر یہ بھی مراد نہیں ہے، کیونکہ وہ تقوی میں شامل ہے، بلکہ وسیلے سے مراد پیر و مرشد ہے. پہلی دلیل. ابھی صبر کریے گا، ٹھیک ہے.
ان اللہ مع شاہ الصابرین۔ اسماعیل دہلوی اپنی کتاب سیرات مستقیم میں صفحہ نمبر 100 پر لکھتا ہے، بے شک مرشد ولی اللہ کے راستے کا وسیلہ ہے، بے شک مرشد ولی اللہ کے راستے کا وسیلہ ہے، کیونکہ اللہ عز و جل قرآن میں فرماتا ہے، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نجات کی 4 چیزیں فرمائی ہیں، ایمان، تقوی، وسیلہ کا طلب کرنا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا مقرر فرمائی ہیں، اور وسیلے سے مراد پیر و مرشد ہیں۔ اور آگے لکھتا ہے، اگر کسی کو نجات پانا ہے عبادات سے پہلے مرشد کا ڈھونڈنا ضروری ہے، بغیر کسی مرشد کے وسیلہ نہ بنائیں، سیرت مستقیم یعنی سیدھا راستہ پر پہنچنا ناممکن ہوگا۔ اب یہ جو آپ سنیں میری بات، سنیں جی اب یہ جو میں نے آپ کو حوالہ پیش کیا ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور شاہ اسماعیل دہلوی کا، 2 حوالے پیش کیے نا؟ جی جی ابھی میرا ٹائم ختم نہیں ہوا ہے۔ جی جی بولیں، آپ پورا بولیے۔ ہاں بالکل۔ اب آگے بڑھتے ہیں، محمد ابن عبد الوہاب نجدی، جی جی کیا آپ کے پیشوا ہے نا؟ نہیں آپ بولیں، آپ ارے حوالہ آپ کے پیش، پیشوا ہیں کہ نہیں یار؟ میں صبر کر رہا ہوں، آپ بولیں۔ اچھا صبر کریے۔ وسیلہ لینے میں کوئی حرج نہیں، ہم وسیلہ لینے والے کو غلط نہیں کہتے۔ علماء اکرام کو قول ہے، علماء اکرام کا قول ہے، میں پیچھے چپ کراؤ پہلے، یہ تو رشتہ دار آ رہے ہیں۔ جی جی بول رہے ہیں، 1 منٹ رکو۔ جی بولیں۔ ہاں جی، تو آپ کے محمد ابن عبد الوہاب نجدی صاحب فرماتے ہیں، وسیلہ لینے میں کوئی حرج نہیں، ہم وسیلہ لینے والوں کو غلط نہیں کہتے۔ علماء اکرام کا قول ہے کہ دعا میں صالحین کا وسیلہ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ کتاب کا نام فتاوی مسائل، صفحہ نمبر 68، مصنف ہے محمد ابن عبد الوہاب نجدی صاحب۔ تو جی اب آپ یہ بتا دیں کہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی اور اسماعیل دہلوی اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی، ان تینوں نے جو تعریف کری ہے وسیلے کی، وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے یا اس کے اکارڈنگ ہے؟ جی بولوں۔ جی جیسا کہ آپ نے ایک تعریف بتائی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ایک اسماعیل دہلوی، اور تیسرے محمد بن عبد الوہاب نجدی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب میں آپ کو قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی ایک منٹ، میری آپ سے پہلی معاہدہ ہوا تھا کہ جس کا عقیدہ قرآن اور سنہ کے خلاف جائے گا اس کے اوپر فتویٰ صادر کرتے ہوئے چلنا ہوگا۔ فتویٰ صادر کریے پھر آگے بڑھیے، کہیے یہ صحیح ہے تو ٹھیک، غلط ہے تو فتویٰ بتائیے۔ چلیں میں بولنے دیں گے تو بتاؤں گا۔ جو پوچھا ہے وہی بتائیے گا، تائیں بھائیں نہ جائیے گا، یہیں آئیے گا۔ ہم بتائیں، آپ تھوڑا صبر رکھیے، ہمیں قرآن پڑھنے دیجیے۔ نہیں، پہلے اس پہ ہاں تو حکم قرآن بتائیں۔ سے ہی لگاؤں گا، پھر آپ نے کہا میں قرآن آپ سے سے کہہ لگاؤں رہا گا۔ ہوں کہ یہ قرآن و حدیث، دیکھیے ابھی آپ نے اس وقت بھی کہا تھا جب میں نے آپ سے کہا تھا حکم بتائیے، آپ نے کہا میں قرآن کی آیت پڑھوں گا، اور 15 منٹ آپ کھا گئے حکم بتانے میں، آخر میں آپ نے کہا کہ ایسا کرنے والا کافر ہوگا۔ اب میں نے آپ کو جو ابھی 3 حوالے پیش کرے ہیں، شاہ اسماعیل دہلوی کا، عبدالحق محدث دہلوی کا، محمد ابن عبد الوہاب نجدی کا، ان تینوں کے اوپر ڈائریکٹ حکم صادر کریے، قرآن کی آیت نہ پڑھیے۔ چلیے چلیں بولیں۔ میں نے آپ سے شروع میں یہی کہا تھا کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے، اجتہادی خطا ہو جائے، اور یہ تو عقیدے کی بات ہو رہی ہے، عقیدے میں ان سے غلطی ہوئی، پہلی بات تو آپ وہ مجھے جو آپ نے ابن عبد الوہاب نجدی کے حوالے سے وہ دیا ہے حوالہ، اس کی تو میں آپ سے اسکین طلب کروں گا۔ دوسری بات، میں نے آپ کو جو تفسیر دی تھی، یہ آپ کی، یہ میں کہوں گا کہ آپ کو صحابہ سے بغض تھا۔ میں نے امام حسن سے ثابت کیا جو کہ صحابی ہیں، کہ تفسیر میں کیا فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 کہتا ہوا چل رہا تھا کہ اس سے مراد ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا نیک عمل کے ذریعے۔ اس کے بعد میں نے پھر تابعی کے 2 حوالے دیے، قتادہ سے، عطا بن ابی رباح سے، یعنی تابعی بھی آپ کے لیے حجت نہیں۔ اور رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ 3 بہترین زمانے ہوں گے، 3 بہترین زمانوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، ایک تو ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا،
دوسرا صحابہ، تیسرا تابعی کا. میں نے ان سے حوالے دیے صحابہ سے. اب آپ نے جو مجھے بعد والوں کے حوالے دیے ہیں، پہلی بات تو آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم ان تینوں زمانے والوں کو حجت نہیں مانتے، ہم بعد والوں کی تفسیر پیش کر کے آپ کو ثابت کریں گے آپ کے گھر سے. ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 میں کیا، کہ اگر تم ان کی طرح ایمان لاؤ گے، یعنی صحابہ کی طرح، تبھی کامیابی پاؤ گے. اب آپ نے کہا کہ نہیں ہم تو بعد والوں کا دکھائیں گے، تو ہم ان پہ حکم یہ لگائیں گے فردوا الی اللہ والرسول، کہ اپنا فیصلہ رسول اللہ کی طرف پلٹو اور اللہ کی طرف پلٹو. تو ہم تو یہ کہتے ہیں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ میں صحابہ بھی آتے ہیں، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ میں صحابہ بھی آتے ہیں، اور صحابہ نے تعریف جو کی ہے ہمارے لیے وہ حجت ہے. ہم ان پر کوئی حکم نہیں لگائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کی تعویل کی غلطی ہے. ورنہ تو میں آپ کے گھر سے ثابت کر سکتا ہوں کہ اہل سنت کے جو امام ہے فخر الدین رازی، انہوں نے تفسیر یہی کی ہے کہ نیک عمل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے. خود بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی بندے کی مجھ سے زیادہ قربیت حاصل کرنا چاہتا ہے مجھ سے، تو سب سے زیادہ مجھے اس کے فرض پسند ہے. اور فرض میں کیا سب سے زیادہ رسول اللہ نے بتایا کہ افضل العبادت الصلاۃ، کہ سب سے جو افضل عبادت ہے وہ صلاۃ ہے. اسی قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو مدد چاہو صبر سے اور نماز سے، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. یعنی یہ ترغیب اللہ نے دلائی ہے. میں نے صحابہ سے ثابت کی تفسیر، تابعی سے ثابت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ثابت کی، لیکن آپ نے بعد والوں کی دی کہ حکم یہ لگے گا کہ ہم اپنا فیصلہ رسول اللہ کی طرف پلٹیں. اگر وہاں پر حکم نہیں ہوتا قرآن حدیث میں تب ہم کہتے کہ ہاں کہ یہ ہم ان کی بات کو مان رہے ہیں بعد والوں کی. اب آپ بولیں. آپ سے میں نے کہا حکم لگائیے، آپ نے کہا میں کوئی حکم ہم نہیں لگائیں گے. میں نے بتا دیا ان کی تعویل کی غلطی ہے، اجتہادی غلطی ہے. پہلے بولنے دیجیے. آپ نے کہا حکم نہیں لگائیں گے، تعویل کی غلطی ہے، یہی کہا تھا نا؟ تعویل کی غلطی پیش کر دیجیے. سنیں، تعویل کی غلطی پیش کر دیجیے. ان تینوں اکابر کی جو میں نے آپ کو عبارتیں پیش کری ہیں، تینوں کی ایک بائی ایک، ون بائی ون کر کے میں آپ کو 10,000 روپے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائیں. ایک تفسیر آپ پڑھ کے سنا بتائیں. ہاں بتا رہے ہیں. محمد ابن عبد الوہاب نجدی لکھتے ہیں وسیلہ لینے میں کوئی حرج نہیں، ہم وسیلہ لینے والے کو غلط نہیں کہتے. علماء اکرام کا قول ہے کہ دعا میں صالحین کا وسیلہ لینے میں کوئی حرج نہیں. فتاوی مسائل صفحہ نمبر 68. اچھا، اس سے آپ نے فوت شدہ کا کہاں پہ وہ لیا؟ کیا اس میں آپ نے یہ کہاں لیا کہ فوت شدہ کا وسیلہ لینا یہاں پر کہا گیا؟ اس میں کہیں بریکٹ میں لکھا ہے کہ فوت شدہ اس میں انکلوڈڈ نہیں ہے؟ تو یہ تو ہمارا بھی عقیدہ ہے نا وسیلے کا، کہ زندہ شخص سے لے سکتے ہیں ہم وسیلہ، نیک صالحین لوگوں کا لے سکتے ہیں. اس میں کیا غلط ہے؟ اس میں یہ بتائیں ذرا. اچھا، صالحین کسے کہتے ہیں؟ صالحین وہی صحابہ کو لے لیجیے، آپ مان لیجیے. صالحین آج کے ٹائم میں ہمارے پاس جو ہیں نیک لوگ، انہیں صالحین کے لیجیے. آپ کے پاس آج جو نیک لوگ ہیں وہ صالحین میں سے ہیں؟ اور کیا؟ نام گنائیے ذرا. ایسے کیسے پتہ چلے گی؟ آپ نے خود ہی کہا ہے کہ ہیں تو بتائیے. نہیں، ہمارے موجود اگر برابر میں کوئی ہے صالحین، اس کی پہچان یہ ہے کہ قرآن حدیث کو لے کر چلتا ہو. نہیں، یہ ایک منٹ، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن حدیث کو لے کے چلتا ہو، صالحین ہے، تو پھر پورا اہل حدیث دعویٰ کرتا ہے ہم قرآن و حدیث لے کے چلتے ہیں، تو سب صالحین ہو گئے؟ کیسے ہو گئے؟ آپ تو خود ہی کہہ رہے ہیں نا کہ جو قرآن حدیث لے کے چلتا ہو. میرے پاس موجود ہیں کیا اہل حدیث؟ کیا میرے پاس کوئی شخص اگر موجود ہو اور اہل وہ حدیث کے دو اصول، اہل حدیث کے دو اصول کون سے دو اصول ہیں؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول. ٹھیک ہے، سب اہل حدیث یہی کہتے ہیں نا. اطیع اللہ کا میں مطلب نے قرآن، کہا اطیع اللہ کا مطلب سنیں، قرآن کی پیروی، اطیع رسول کی مطلب حدیث کی پیروی. یعنی کہ اہل حدیث ہوگا وہی جو قرآن و حدیث کو لے کے چلے. تو صالحین میں یعنی کہ جتنے آپ کے اہل حدیث سب صالحین ہو گئے. اب میں بولوں؟ رک جائیے، ابھی آپ نے خود کہا، میں نے آپ جواب سے پوچھا صالحین کی تعریف کیا ہے، آپ نے کہا جو قرآن حدیث لے کے چلے. یہی آپ نے کہا؟ جی یہی آپ نے کہا نا؟ پکا؟ نہیں، سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا میں صالحین، آپ سے کہہ رہا ہوں قرآن حدیث کو لے کر چلیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لے کے چلنا. میں نے کہا اس میں عمل بھی آ جائے گا. ہاں سنیں، چلے میں اپنے آپ وضاحت بڑھا دیتا ہوں اپنی بات. اگر وہ قرآن حدیث کو لے کر چل رہا ہے، اس میں اگر اس نے عمل نہیں کیا تو بے شک وہ صالحین میں نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا، اگر قرآن و حدیث لے کے چل رہا ہے اور عمل نہیں کیا تو صالحین میں سے نہیں ہے. بے شک.
یہ تعریف کہاں لکھی ہے صالحین کی؟ یہ اللہ کے رسول نے فرمائی ہے. فرمائیے تعریف، حوالہ دیجیے اور پڑھیے عبارت. مجھے حدیث کا حوالہ یاد نہیں ہے لیکن مفہوم بتا دوں گا. آپ نہیں، مفہوم نہیں، مجھے پورا حوالہ چاہیے. میں نے تو آپ کو حوالہ جو بھی تو کچھ بتایا ہے با حوالہ بتایا ہے. مناظرے کے دوران آپ کو پتا ہے با حوالہ بات کری جاتی ہے. تو مناظرے میں یہ تھوڑی پتہ تھی کہ آپ یہ بات نکالیں گے. آپ مجھے سلف صالحین کی تعریف بتائیے جلدی سے. میں نے بتا دی آپ کو تعریف کہ جو قرآن اور حدیث کو لے کر چلتا ہے اس پر حوالہ عمل دیجیے، کرتا ہے. حوالہ دیجیے. حوالہ ہی تو دیا میں نے آپ کو. کون سا حوالہ دیا آپ نے؟ چلیں قرآن سے ثابت کر دیتا ہوں. سلف صالحین کے معنی مجھے قرآن سے بتائیے. ہاں تو میں قرآن سے ہی بتا دیتا ہوں. بتائیے. 1 منٹ ہولڈ رکھیں. ہاں ہولڈ ہے. جی ہاں جی بتائیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 کھولیں. میں نکال لوں. 1 منٹ. 1 منٹ. ہاں آیت نمبر 137. اوکے. ہاں جی پڑھیں. پڑھوں. ہاں پڑھیے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَيَكْسِفُكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تو اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے تو ہدایت یافتہ ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے قید باندھی کہ جتنے بھی لوگ ہو اگر صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے تو بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں بشارت دی گئی کہ تم ہدایت یافتہ ہو. اب صحابہ بھی صالحین میں تھے. 1 منٹ. صالحین کی اس میں تعریف کہاں ہے؟ صالحین کی آپ نے کیا مراد لیا؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ میں صحابہ نے آپ سے صالحین تھے. صالحین کی تعریف پوچھی تھی، آپ نے کہا تھا میں قرآن سے بتا رہا ہوں سورہ البقرہ سے. ہاں بتائی میں صالحین نے. کی تعریف بتائیے. صحابہ کے طریقے پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ جو کہاں چلے لکھا گا. ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں. یہ قرآن پڑھ رہا ابھی 137 نمبر اس کیا میں ہے. لفظ صالحین کون سی آیت میں آیا ذرا تو بتائیے. اس سے مراد کیا لیا آپ نے؟ میں نہیں بتا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں لفظ صالحین کہاں ہے، مجھے تو اس سے دیکھنا ہے. مراد کیا لیا؟ آپ انکار کر دیجئے، اس میں یہ نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں لفظ صالحین کہاں لکھا ہے؟ اس میں ایسے لکھا ہے کہ صحابہ کے طریقے پہ چلے گا، جس طرح سے ایمان صحابہ لائے اس طرح سے ہم لائیں گے، بے شک ہم بھی صالحین میں سے. یہ کہاں لکھا ہے صالحین میں سے؟ یہ لفظ کہاں؟ یہ لفظ صالحین دکھائیے. ارے تو کس کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ نہیں، اللہ آپ صالحین دکھائیے نا، اپنی طرف سے آپ قرآن کو تفسیر کریں گے. تفسیر کس نے کی؟ یہ اللہ نے بالکل ترجمہ اس میں کہا ہے. یہ ترجمہ ہی بتا رہا، تفسیر تو بعد میں ہوگی. صالحین لفظ کہاں آیا ہے اس میں بھیا؟ ارے تو صالحین سے مراد وہی تو ہیں، نیک لوگ. ارے میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ اپنی مراد کیوں بتا رہے ہیں؟ قرآن سے بتائیے. آپ قرآن حدیث والے ہیں، آپ منطق کیوں لگا رہے ہیں؟ نہ تو آپ قرآن کو مان رہے. آپ مجھے اس میں لفظ صالحین ہے کہیں؟ اور کیا کہاں ہے؟ یہ بتایا تو، یہ جو صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے تو تم کامیاب ہو. اس میں یہ کہاں لکھا ہے صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے تو تم صالحین میں سے ہو جاؤ گے؟ کہاں لکھا ہے؟ یہ قرآن تو میں صرف اللہ لکھا ہے تعالیٰ نا نے کامیاب ہو، ہاں کامیاب ہو. بالکل.
جو صحابہ کی طرح ایمان لائے گا وہ کامیاب ہے نا؟ اس میں یہ اور کہاں کیا؟ لکھا ہے کہ وہ صالحین ہو جائیں گے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ اچھا، تو یعنی جو صحابہ کی طرح ایمان نہیں لائے گا، اسی صحابہ کی طرح ایمان لائے گا، وہ صالحین میں سے نہیں ہوگا؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں اس میں صالحین کہاں لکھا ہے؟ آپ صالحین کی ارے تو تعریف مجھے صالحین اصطلاحی سن، تعریف بتا رہے تھے صالحین کی، تو لفظ صالحین آپ تو مجھے صالحین لفظ تو دکھائیے۔ سنیں نا، میں نے تو پہلی بات کو آپ اس میں نے بتا دیا آپ کو، اور دوسری بات صالحین کی وہ آیت، یہ بھی آیت ہے اور دوسری آیت ہے جس میں والمسلمین والصالحین بھی آیا ہے، وہ آیت مجھے یاد نہیں آ رہی وہ کہاں پر ہے، ورنہ میں آپ کیوں کو بھی نہیں پڑھ یاد کے... آ رہی ہے؟ آپ مناظرے کے میدان میں بیٹھے ہیں، آپ کو ارے تو حوالہ مجھے دینا کیا پڑے پتا گا۔ یہ سوال آپ کریں گے حوالہ نہیں دے حضرت؟ پائیں گے، آپ کی شکست ہوگی۔ آپ سے شکست کیا؟ آپ نے بھی تو بالکل حوالہ نہیں شکست دیا، ہوگی، آپ میدانی صحابہ کے آگے مناظرہ ہے۔ نہیں، آپ صحابہ کے آگے ایک امتی کا قول دکھا رہے ہیں مجھے، صالحین کے اور نبی صلی اللہ معنی، علیہ وسلم کے... میں نے صالحین کے اصطلاحی معنی پوچھے ہیں، وہ بھی آپ سے نہیں پوچھے، آپ کی عقل سے۔ آپ کی عقل سے پوچھنا ہوتا تو میں آپ سے بات ہی نہ کرتا۔ آپ مجھے صالحین کے معنی دکھائیے کسی معتبر کتب سے۔ میں نے چلیے، آپ کو قرآن سے دے دیا، فی اس میں الحال لفظ صالحین کہاں لکھا ہے؟ وہ فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ مسلمین والصالحین بھی آیا ہے قرآن میں۔ سامعین، آپ لوگ اچھی طرح سے دیکھ لیں، سن لیں اور سمجھ یہ لیں سنیں کہ نہیں، ایک یہ گھنٹہ 30 جذباتی، منٹ اب ایک یہ منٹ چپ رہو، جذباتی چپ سنیں، رہو۔ میں اب میرے کو تمہاری سنیں آواز ہم پہلے۔ سلو کر دیتے ہیں۔ آپ لوگ سن لیں، اچھی طرح سے دیکھ لیں کہ یہ قرآن و حدیث پہ فالو کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ صالحین وہ ہوتے ہیں، پہلے اس نے کہا جو صحابہ تھے، اور پہلے اس نے کہا کہ غیر اللہ سے مدد جو ہے، یعنی کہ صالحین، کیونکہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی نے لکھ دیا ہے کہ صالحین سے مدد لی جا سکتی ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ اس کے عقیدے کے الٹا بول رہا تھا اور بچانا بھی تھا محمد ابن عبد الوہاب نجدی کو، تو اس نے وہاں پر صالحین کی تعریف بدل دی۔ اس نے کہا جو نیک لوگ ہیں وہ صالحین ہیں۔ اب میں نے اس سے پوچھا یہ تم نے تعریف کہاں سے کری؟ تو اس نے سورہ بقرہ کی آیت پڑھی، جبکہ اس میں کہیں ذکر ہی نہیں ہے کہ صالحین کسے کہتے ہیں۔ اور جب حوالہ دیا جاتا ہے تو معتبر کتب سے دیا جاتا ہے جو دونوں فریق کے درمیان وہ چیز معتبر ہو، لیکن یہ اپنی منطق چلا رہا ہے۔ تو آپ سب نے بہت اچھی طرح سے دیکھ لیا کہ یہ نمبر 1 کا جاہل مطلق ہے اور اس کو کچھ نہیں آتا، اور یہ مناظرہ کرتا ہے۔ میں نے تو سوچا تھا شروع میں اس سے پوچھوں گا مناظرے کی تعریف، تو وہ تو میں نے پوچھی نہیں اس سے، اگر میں پوچھ لیتا تو اس کے ہو سینگ گیا رونا نکل آتے شروع اور آپ یہ کا؟ بھاگ جاتا۔ کر دیا بہرحال خوش؟ آپ لوگوں نے دیکھ بولوں؟ لیا کہ اس کو کچھ بھی بولوں نہیں اب؟ آتا، اور یہ جو جاہل بولوں؟ اتنی دیر سے بک کرے جا رہا ہے، تو ان کی یہ 1.5 گھنٹے کی ٹھکائی جو ہے وہ کافی ہے۔ اور بس ویسے ہو بائی گیا۔ دا وے میرا بیٹری جو ہے فون کی 1% باقی